अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सब सिस्टर्स? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मुझे? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र एहसान है। आज हमारा लेसन 81, ठीक है, 60 पारा जी 7 चल रहा है ना। जी पारा 7 में लेसन 81 है और आयात 60 to 63 इंशाल्लाह हम करेंगे। 73 जी ठीक है ना, चलिए जी। तिलावत में शेयर करते हैं कुरान मजीद, फिर शुरू करते हैं। आप छोटी सी दुआ कर लीजिएगा और फिर उसके बाद तिलावत कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहुव अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين। माशाअल्लाह। चलिए तर्जुमा करते हैं। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, यहाँ से शुरू करते हैं। वह हुआ और वही है अल्लज़ी जो यतवफ़्फ़ाकुम फौत करता है तुम्हें बिल्लैली रात को वयअलमु और वो जानता है माँ जो जरहतुम तुमने कमाई करते हो तुम बिन्नहारी दिन को सुम्मा फिर यबअसुकुम वो उठाता है तुम्हें फीही इसमें लियुक़दा ताकि पूरा किया जाए अजलुम वक्त मुसम्मा मुक़र्रर सुम्मा फिर इलैहि तरफ उसी के मर्जिउकुम तुम लौटाए जाओगे या लौटना है तुम्हारा सुम्मा फिर युनब्बिउकुम नब्बा युनब्बिउ खबर वो बताएगा तुम्हें बिमा जो कुंतुम थे तुम तामलून तुम अमल करते वह हुआ और वो अलकाहिर गालिब है फौका ऊपर इबादी अपने बंदों अच्छा, के। जब ये हुआ होता है ना और आगे अलिफ लाम वाला लफ्ज आता है, जैसे ऊपर भी आया था हु वल्लज़ी भी आया था ना, जी जी तो उसका तर्जुमा फिर करते हैं वो ही है जो, अभी वही है करेंगे। ओके, हाँ वो ही है जो, वहाँ ऊपर तो वही है था, यहाँ पर वो है था बाजी। हाँ ठीक है, ठीक वो ही है जो, इस तरह से तर्जुमा उसको समझे ना थोड़ा डेप्थ में। जी वो ही है जो के है, क्या है, क़हार है। गालिब है। जी ठीक है। फौका ऊपर इबादी अपने बंदों के वयुरसिलु और वो भेजता है अलैकुम तुम पर हफजा निगहबान हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब जा आती है अहदकुम तुम में से किसी एक को अलमौतु मौत तवफ़्फ़त हो उसे फौत करते हैं रुसुलुना भेजे हुए हमारे भेजे हुए वहुम और वो ला युफर्रितून ला नहीं वो कमी कोताही करते। अच्छा, सुम्मा एक छोटी सी आयत, सुम्मा फिर रुद्दू वो लौटाए जाते हैं इलल्लाहि अल्लाह की तरफ मौलाहुम जो मौला है उनका अलहक हकीकी अला खबरदार लहू उसी के लिए है अलहुक फैसला वहुआ और वो असरउ ज्यादा जल्द है हासिबीन सब हिसाब लेने वालों में। यानी सुपरलेटिव डिग्री है ना। जी अल्लाह लहुल हुक्म, हुक्म का यहाँ क्या मीनिंग किया आपने? फैसला। फैसला, हुक्म, ठीक है ना। तो जी हुक्म फैसले को भी बोलते हैं। हकम वो होता है जो फैसला करने वाला होता है ना। जी हकम, हकम वो होता है ना जो फैसले करते हैं, जज वगैरह या काजी जो भी होते हैं, हकम होते हैं वो। जी ये बंदों के दरमियान। हुक्म तो हुक्म होता है ना, फैसला। जी ये मेरा हुक्म है जी यानी मेरा फैसला है।
اچھا جی بہرحال ہم اس کو کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ یتوفاکم باللیل، اس کا کیا مطلب ہے؟ میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے کیوں؟ جی پتہ نہیں وجہ. جی چلیے. وہ یعنی فوت مائک کرتا پر ہے تمہیں ہم، رات کو، یعنی جو رات کو ہم سوتے ہیں ہم. تو اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی پھر یعنی یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ رات کو مراد کیا ہے اس سونا سے، بھی، کیا مراد ہے یعنی یتوفاکم؟ یہ بھی ایک موت کی طرح ہے، یعنی کیا موت کی ہے، نیند. کیا چیز یہ؟ نیند، نیند ہے نا، ٹھیک ہے جی نا. نیند. ہاں اچھا تو پھر نیند اور دوسری چیز کس چیز کا ذکر ہے؟ وہ لوٹائے گا تم کو، ہاں ثم ينبئكم بما تعملون. یعنی دو چیزیں جن کا ذکر ہے، وہ کون سی چیزیں یہاں مراد ہیں؟ ایک تو نیند ہو گئی نا. نیند ہے، اور پھر یعنی اس میں جو ہے ہمارا مقرر وقت بتا دیا گیا ہے اور پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے. ہاں تو نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو عمل کرتے ہیں مرجعکم سے کیا مراد ہے؟ وہ ثم لوٹنا الیہم، کیا مطلب؟ اسی کی موت ہے طرف. نا، موت ہے نا. جی ہاں اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. یبعثکم سے کیا مطلب لیا تھا آپ نے؟ ثم یبعثکم فیہ، یعنی پھر وہ اٹھاتا ہے نہ تمہیں. اٹھانا ہے. بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. اٹھانا. جی جیسے نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے نا، تو اسی جی سے ہاں یاد رکھیں، بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک تو مراد موت ہے، جی. پہلی تو مراد نیند ہے یہاں پر، اور پھر موت ہے. دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ کوئی سملیرٹی یا ڈفرنس کچھ ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ جی باجی. نیند سے نیند جب ہوتی ہے تو ہم اس سے جاگ جاتے ہیں، لیکن موت کے بعد جو ہے ہمارا پھر جاگنا نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی جاگیں گے. اس کے بعد لیکن پھر وہ ہوگا کہ آخر وہاں پہ ہم، یعنی موت بھی کیا اللہ ہے؟ کی نیند طرف. کو کہتے ہیں نا کہ آدھی موت ہے نا، کہتے ہیں نا. جی ہاں یا نیند موت کی موت کی بہن ہے، بہن. بہن موت بھی کی کہتے بہن. ہیں. ٹھیک ہے. تو جی نیند اور موت جو ہوتی ہے، دونوں میں شعور نہیں رہتا انسان کو. آپ کے پاس کچھ بھی ہوتا رہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ آپ جی اتنی گہری نیند میں ہوتے ہیں کہ آپ کو بالکل پتہ نہیں چلتا، گھر صفایا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا. ٹھیک ہے نا. تو دونوں میں جی شعور نہیں ہوتا، دونوں میں ہمارا شعور جو ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا. جی اور دونوں میں روح چلی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی نیند میں روح نہیں جاتی اور اس میں روح چلی جاتی ہے موت میں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہماری ہاں شعوری روح جو ہوتی ہے وہ نیند میں بھی چلی جاتی ہے. اس کا ثبوت قرآن میں ہی ملتا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری وہ والی روح اٹھا لیتا ہوں رات کو، اور پھر میں جس کو چاہتا ہوں صبح لوٹاتا ہوں. کئی لوگ نہیں اٹھ پاتے صبح، تو ان کو راتوں رات جو ہے ان کو نیند میں لے جایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ایسا جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی تو جی بالکل. ہاں بالکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں کہ تمہاری میں ایک روح نکال لیتا. حیوانی روح رہ جاتی ہے، جو شعوری روح ہوتی ہے وہ نکال لی جاتی ہے. وہ نیند میں بھی چلی جاتی ہے، وہ موت کے بعد بھی چلی جاتی ہے. شعوری روح وہی ہوتی ہے نا، روح ہوتی ہے. تو روح دونوں حالتوں میں نکال لی جاتی ہے اور پھر لوٹائی جاتی ہے، جس کی ابھی جو ہوتی ہے، پھر وہ لوٹاتا ہے تم کو فی ہی لیے خدا، تاکہ پیدا کرو تم، پورا کرو تم اپنا اجل مسمى. جس میں یعنی وقت دنیا میں اپنا زندگی رزق بھی اندھیرا ہے. پورا کرو اور اپنا وقت بھی پورا وقت کرو، عمر بھی پوری کرو. ہم؟ جی باجی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مرنے کے بعد بھی ایک دن اٹھایا جائے گا، جیسے ہمیں صبح اٹھایا جاتا ہے نیند سے. جی اٹھایا جائے گا نا، وہاں بھی جی اٹھایا جائے بالکل. گا. تو دونوں میں مماثلت تو ہے. جی کس میں؟ نیند اور موت میں. نیند اور موت میں. اس لیے اللہ جی تعالیٰ نے ساتھ ساتھ موت کے ساتھ ہی ذکر کیا آخرت کا بھی. جی تو اس طرح سے ہے. پھر سونے اور جاگنے کی پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ یعنی ہماری زندگی دلیل اللہ کیا کے ملتی ہے؟ اختیار. دلیل اللہ کیا ملتی ہے اس سے، سونے اور جاگنے سے؟ کہ اللہ کی، ہماری زندگی اللہ کے اختیار میں ہے. اس کو ہمارے پورا علم ہے، یعنی موت سے پہلے اور بعد میں جو بھی ہوگا اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. یعنی موت کی جو نیند ہوگی نا، اس کے بعد بھی ہمیں اٹھایا جائے گا. موت بھی ایک نیند ہے، جی ابدی نیند ہے نا، اس کو ابدی نیند کہتے ہیں.
تو اس کے بعد بھی ہمیں اٹھایا جائے گا، جیسے آپ کو سلا کے اٹھایا جاتا ہے ایسے ہی آپ کو ابدی نیند کے بعد بھی اٹھایا جائے گا. یعنی ہمیں کس کی دلیل پتہ چلتی ہے؟ دوبارہ اٹھائے جانے کی. دوبارہ اٹھائے جانے کی. جیسے ہم سوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جگاتے ہیں نا صبح، دل چاہے تو جگاتے ہیں، دل چاہے تو نہیں جگاتے دوبارہ. جی ہاں. اسی طرح قیامت والے دن بھی ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. صحیح ہے. جی پھر باجی. وہ خبر دے گا تم کو جو تم عمل کرتے رہو، کیونکہ وہ جانتا ہے یعلم ما جرحتم بالنہار، جی جو بھی تم کمائی کرتے ہو، نیکیاں کماتے ہو، برائیاں کرتے ہو، یہ ہر ہاتھوں چیز. کی کمائی ہوتی ہے نا ہماری. جی. تو ہر دن جو ہے ہماری کتاب جو ہوتی ہے اس کا ایک صفحہ پلٹتا ہے نیا، اور اس پھر ہم کیا لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم، ہے نا، کیا کر کے جاتے ہیں، خالی چھوڑتے ہیں، نیکیاں بھرتے ہیں، گناہ بھرتے ہیں، وہ سب جو ہے نا وہ فرشتے لکھ رہے ہیں. کیا بولتے ہیں، ایون کیا چیٹ کرتے ہیں ہم. یہ نہیں سمجھے کہ جو چیٹ ہے وہ آپ بول نہیں رہے تو وہ لکھا الگ نہیں جا رہا، وہ بھی فرشتے ساتھ ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا لکھ الگ رہے ہیں. چیز. ہاں. تو یہ چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اچھا پھر مجھے بتائیے قاہر کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کا یعنی نام ہے نا وَهُوَ جی ہاں. الْقَاهِرُ. ہاں یعنی کہ وہ غلبہ رکھتا ہے، غالب ہے وہ. ہاں. اور ہم یہ ہے کہ اس کا میننگ میں بھی، مجھے پتا نہیں تھا اس کا صحیح میننگ قرآن پڑھنے سے پہلے، تو میں قہر سمجھتی تھی. اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے، وہ بھی اسی سے ہے نا. ہاں اس ہاں کا لیکن رتبت یہ سے اللہ ہے تعالیٰ وہ. کی صفت ہے کہ وہ غالب ہے، غلبے ہاں. والا ہے. اس کو صحیح جی. کریں. ہاں ٹھیک ہے نا. غلبے والے. جی ہاں. قہاریت اللہ کی صفت ہے، قہاریت. جی. قہاریت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اور جی یہ جو ہے یہ قادر سے زیادہ تھوڑا نہیں سا ایک لکھا درجہ ہے. زیادہ ہے. جی. قادر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں ہر چیز پہ، لیکن اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے قہاریت. اس میں کوئی قاہر ہونا. مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی مقابل نہیں ہوتا اس کے. ہاں ایسا غالب جس کا مقابلہ کرنا، اس پر غالب آنا ممکن ہی نہ ہو. ہاں. سمجھ آئی بات؟ جی جی باجی. تو یہ وہ غلبے والا ہے جس کا مقابلہ کرنا. دنیا میں تو غالب آ جاتے ہیں، پھر دوسرا مقابلہ کرتا ہے وہ نیچے، جیسے ٹیمز بھی کھیلتی ہیں ہاں. آپس میں، ایسا ہوتا ہے نا، کوئی غالب جی آ جاتی ہے کوئی اوپر نیچے ہوتی رہتی. لیکن وہاں پہ وہ ایسا غلبے والا ہے، وہ اس کی ایسی جس کے شان ہے، مقابل کوئی نہیں قہریت ہو. ہے کہ وہ اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. اس کا غلبہ ہی غلبہ ہے. جی. اس پر غالب آنا ناممکن ہے، اور وہ جانتا ہے جو کہ تم. اچھا بہرحال اس کے بعد تو جتنی بھی دنیا میں دیکھیں نا، ابھی یہ سب ہو رہا ہے نا، آگے کیا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی زیادتی ہو رہی ہے، جو بھی کمی ہو رہی ہے دنیا میں، کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے یا واپس لیا جا رہا ہے، انسانوں کو بھیجا جا رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قہاریت کی صفت سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یعنی کوئی اگر لے جانا چاہے دنیا سے تو کوئی روک کے نہیں سکتا، کوئی آنا چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ہر چیز جو پیدا ہو رہی ہے اور فنا ہو رہی ہے، جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی قہاریت کا مظہر ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ بہت بڑی صفت ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے. میں اس کو ہمیشہ قہر میں لیتی کہ اللہ جو ہیں وہ ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرنا چاہیے، ہم کہتے نہیں ہیں. جی ہاں. غضب قہر اسی معنی میں لیتی تھی، لیکن جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا یہ تو قہاریت کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی غلبے والی صفت ہے. قادر سے اوپر کا باب درجہ ہے یہ. وهو الواحد اچھا اس کے القهار. بعد حفظتن. جی. حفظتن بیچتا ہے وہ، نگہبان یعنی نگہبان. فرشتوں. ان ہاں. سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تو بے شک ہمیں واچ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ فرشتوں کو بھی ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے، جو کہ ہمارے ہر منٹ کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں، ہر دو اعمال کا، طرح ہر کے عمل کا. فرشتے ہیں نا، ایک تو جو جی نگہبانی کرام کارین ہے، ہاں کاتبین. وہی جی. حافظین بھی ہیں، وہی نگہبان بھی ہیں. ایک تو جی وہ ہے نا جو کرامن کاتبین ہیں، کاتبین جو ہیں. جی. معزز ہیں، جو لکھنے والے معزز فرشتے ہیں، جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں. اور جی ہاں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ کون سے فرشتے ہوتے ہیں، وہ ہماری نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کو آفات سے بچاتے ہیں. جی بعض ہاں. دفعہ ہوتا ہے نا بال بچ جاتے ہیں، ہاں. ہے نا.
تو بالکل یہ آتا ہے نا اس میں سورہ میں بھی آتا ہے اِنَّ إِلَيْكُمْ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ، لَحَافِظِينَ كِرَامًا ہاں حافظ حافظین كِرَامًا یعلمون ما كاتبین يعلمون ما یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ جانتے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کرامن کاتبین کے علاوہ دوسرے فرشتے نگبانی کے لیے ہوتے ہیں ہمارے، جی اور اس میں حافظہ سے یہی مراد ہے۔ اچھا، کرامن کاتبین اپنی شفٹ چینج کرتے ہیں نا، وہ کب کرتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد عصر کے وقت، ہاں، فجر اور عصر کے وقت اپنے اعمال ہمارے لے کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی جب جاتے ہیں تو اللہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ فجر اور عصر کی نماز کو بالکل مس نہیں کرنا چاہیے، وقت پہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ صحیح ہے، جی بھائی جی، تو اسی لیے اسی طرح اذکار کا سے ٹائم بھی اسی لیے وہ وقت مقرر ہے اچھا، ملک الموت جو ہے، جی موت کا فرشتہ، وہ جان نکالتے ہیں نا، جی بھائی جی تو ہم ان کا کیا نام ہم نے رکھا ہوا ہے فرشتے کا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ نام نہیں بتایا جو ہم نے رکھا ہوا ہے، 4 بڑے فرشتے ہیں نا، اسرائیل اسرائیل۔ اب یہ جو جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا قرآن مجید میں، اس کو ملک الموت کہہ رہے ہیں، جی اور ہم نے اس کا نام اسرائیل رکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے ہی جوڑا ہوا ہے۔ جبرائیل کا بتایا ہے، میکائیل کا قرآن میں ذکر ہے، اسرائیل کا کہیں ذکر ہے؟ بس نہیں ہے نا۔ تو نہیں بھائی یہ ہم نے یہ بالکل، یہ آپ اس کو یقین کے ساتھ میری بات کو سمجھ لیں کہ یہ بالکل بدعت ہے، اچھا یہ بالکل یعنی من گھڑت حدیثیں جو یا نام ہے جو بنائے ہوئے فرشتوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اس کا ملک الموت بتایا کہ ملک الموت آتے ہیں اور اس کے ساتھ باقی اور فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے، اور وہ رحمت کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ عذاب کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ملک الموت کس آدمی کے پاس آ رہے ہیں۔ جو ملک الموت ہے نا، جو موت لینا جان نکالنے والا فرشتہ ہے، جی ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، اور موت کا مطلب موت کا فرشتہ۔ موت کا فرشتہ یہ ہم نے اپنی طرف سے نام گھڑ لی اسرائیل، اور یہ ہمیں کہیں سے نہ حدیث میں ثبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ قرآن میں۔ بچپن سے بچوں کو پڑھایا تھا 4 بڑے فرشتوں کے نام، جبرائیل ہو، چلو ٹھیک ہے، 2 کا تو ثبوت ملتا ہے، باقیوں کا کدھر ہے؟ اسرافیل کا بھی کہیں نہ کہیں ملتا ہوگا، لیکن اسرائیل کا تو کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا، ہم نے خود ہی۔ اچھا، وہ جو ہے توفت ہو رسولنا وہم لا اور وہ کمی نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل بھی کمی نہیں کرتے۔ لا یفرطون، وہ بالکل کمی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے جس طرح سے حکم ہوتا ہے اس کو پورا پورا بجا لاتے ہیں، وہ اس میں کوئی مقررہ کمی وقت کوتاہی پر نہیں جان کو کرتے قبض وقت کرتے پر۔ ہیں، ہاں جس نہ وقت مقررہ وقت سے پہلے جان قبض پہلے کرتے ہیں، نہ نہ اس کے بعد میں۔ بعد۔ تو یہاں پر یہ ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ فرشتوں کی طرف جا رہی ہے، فرشتوں کی طرف ٹھیک ہے؟ فرشتوں، ایک فرشتہ نہیں، بہت سارے فرشتے، ان کے ساتھ اور بھی آتے ہیں نا، اور بھی حد آتے نگاہ ہیں تک کہتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں آتے، جی، اور ان پھر کے روح کو ساتھ لے کے جیسے ہی وہ روح نکالتے ہیں، اور تو برے آدمی کی روح تو پھنستی ہے اندر، وہ تو چھپتی ہے، وہ تو نہیں نکلنا چاہتی، ان کو دیکھ کے ہی ڈر جاتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، زندگی ایسے گزاری ہوتی ہے اس نے، استادہ ہمیں بتاتے پتہ ہیں نہیں کہ یہ چلتا نا سارے فرشتے روح نکال کر پھر ملک الموت کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ہاں، ہم پھر یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک الموت نکالتے ہیں ہماری روح۔ وہی ہے نا، جو بھی نکالتا ہے جی بہرحال اس کو لے کے تیزی سے اوپر جاتے ہیں، اور پھر جی اگر وہ نیک بخت ہے تو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، ورنہ تو وہ دروازے ہی نہیں کھولتے، جی جی اور وہ زمین پہ پٹکی جاتی ہے واپس۔ تو بہت سخت معاملے ہیں یہ، ہیں اصل غم کرنے کی باتیں۔ میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں، غم لگانے ہیں تو اس کے لگاؤ، قبر کا غم، آخرت کا غم، روز قیامت کا غم، جنت جہنم کا غم، یہ غم لگاؤ۔ دنیا کے غم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رو رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، اس نے مجھے یہ، انا کے مارے ہوئے لوگ انا کو تو دفن ہی کر دیں، کہیں سکون سے رہیں گے، اور دوسرے کو امپورٹنس دے، سامنے والے کو چاہے جیسا بھی ہے وہ، اس کو امپورٹنس دے، اور تبھی زندگی گزرتی ہے۔ میں پھر جھگڑے ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، مجھے یہ کہہ گیا تو مجھے یہ نہیں کیا تو مجھے وہ نہیں کیا،
میں گئی تھی تو پانی نہیں پوچھا. یہ اتنی سی بات پہ ہم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے. چلیں اگلی آیت بھی آپ نے کی تھی. مولاہم الحق سے کیا مراد ہے؟ یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی حقیقی اللہ ہے. سچا اور حقیقی مولا سچا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. اللہ. پھر جی وہ ہاں. لوٹائے جائیں گے اس کی طرف. مولاہم الحق یعنی حقیقی سچا حقیقی سچا جو کی طرف. مولا ہے اس کی طرف. کیونکہ اسی کے حکم سے وہ دنیا میں آتے ہیں اور اسی کے حکم سے وہ دنیا سے جاتے ہیں. نہ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. جی. اللہ خبردار آگاہ رہو. لہ الحکم اسی کا ہے فیصلہ. اور وہ کیا ہے؟ سب حساب لینے والوں میں سے جلدی حساب لینے والا ہے. والا ہے. اسرع الحاسبین یہ سپر لیٹو ڈگری. جی. یہ افعلو جو ہوتا ہے یہ من کے ساتھ بھی آتا ہے اور یہ مضاف بن کے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد من بھی آتا ہے افعلو کے بعد. یہ افعلو ہے نا. جی. اور اس کے بعد مضاف الیہ بھی آتا ہے. جب مضاف الیہ آئے تو پھر وہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے نا. ارحم الراحمین. ہاں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اور بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں. رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا سپرلیٹو ڈگری. تو من جب آتا ہے تو پھر اس میں دو چیزوں میں مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے. اس میں مقابلہ ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد اگلی آ جائیں 63 آیت پہ. کس کو جلدی ہے بھائی؟ آ جائیں. میں سنا دوں؟ آ جائیں. ہے نا. آ جاؤ. جی. بسم اللہ کیسی الرحمن طبیعت ہے؟ الرحیم. آپ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہوں لاسٹ الحمد ویک آپ بیمار تھی. للہ. جی. چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجئے من کون ینجیکم نجات دیتا ہے تمہیں من سے ظلمات اندھیروں بری خشکی والبحر اور سمندر کے تدعونہ تم پکارتے ہو اسے تضرعاً تم گڑ گڑا کر وخفیاتاً اور چپکے چپکے لا ان البتہ اگر انجانا نجات دی ہم نے تمہیں من حاضی اس سے لنکونن البتہ ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے. کل کہہ اس کا دوبارہ دیجئے ترجمہ کریں. لئن انجانا. لائن کا ہوگا البتہ اگر انجانا اس نے نجات دی ہمیں نہ ہمیں. ہم کو. ٹھیک ہے نا. جی ہم کو. آپ نے کیا تھا ترجمہ ہم نے. اگر بچا لیا ہم ہم کو. نے. ٹھیک ہے. ریکارڈنگ میں جی. سنیے گا. آپ نے اس کا ترجمہ جی غلط کیا تھا. اس سے میں نجات دی حاضی اس سے یعنی اس مصیبت سے اس عذاب سے جو بھی چیز ہے. جی لنکوننا تو البتہ ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر ادا کرنے والوں میں سے. کل چلے میں آپ سے کہتی. سوال کر لیتی ہوں یہاں پہ. جی. مصیبت ہر انسان مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے. کیا وعدہ جی. کرتا ہے وہ؟ کیا بتایا گیا اس میں؟ کہ ہم اگر یہ ہمارا کام ہو گیا تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانیں گے اس کا شکر ادا کریں گے. اگر اللہ نے اس مصیبت سے نجات دے دی تو نجات دے ہم دی. کیا کریں گے؟ اس کے لیے شکر گزار بندے بن کر بن جائیں گے. ہے نا. بن جی. کے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بتائی جا رہی ہے. اس وقت کے مشرکین یہ بات کرتے تھے. جی. نوٹ کرنے والی بات کیا ہے؟ اس وقت کے مشرکین یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم تیرے بندے بن جائیں گے. وہ ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں. جب کسی مصیبت میں طوفان میں پھنستے تھے نا تو پھر وہ جی. اللہ کو ایک اللہ کو ویسے تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. مشرکین تھے نا. اچھا لیکن جی. آج کا مسلمان میں سب کی بات نہیں کر رہی. ان میں سے بعض جو ہیں مسلمان لیکن وہ اس وقت بھی کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ سخت مصیبت میں بھی کس کو؟ کسی مصیبت میں پھنستے ہیں. فرض کرو کشتی پھنس گئی پانی میں سمندر میں. اب وہ کس کو پکارے؟ اللہ کو. نہیں. جو وہ بت وغیرہ پکارنا تو پہلے اللہ تو کو ہی بت وغیرہ چاہیے. تھے نا. جب مشرکین بھی جی. اللہ کو پکارتے ہیں جب ہندو بھی اللہ کو ہی پکارتے ہیں. نام ڈیفینیٹ رکھے ہوئے نا. جی. مانتے تو سبھی ہیں نا کہ ایک ہے ایشور ہے بھگوان ہے. تو وہ یہ چھوٹے موٹے بت تو اس کی وہ ہے نا اس تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. یہ پیر فقیر یہ سب اس تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. ہم گناہگار ہیں. ہم خود دعائیں نہیں کر سکتے. ہم ان کے ذریعے دعائیں کرواتے ہیں.
لیکن کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ یا علی مدد، یا غوث الاعظم مدد، مجھے باقیوں کے نام نہیں آتے، مجھے 2 ہی نام آتے ہیں، وہ اپنے اپنے جو اس نے پیر فقیر جو بھی بنائے ہوتے ہیں ان کو پکار رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ Am I right؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، مشرکین اس وقت جب پھنستے تھے تو وہ پکارتے تھے، وہ کہتے تھے اگر تو نے بچا لیا ہم کو، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ کیا کہتے تھے، ہم تیرے بندے بن جائیں گے. لیکن آج کا مسلمان دیکھیں، وہ مشرکین سے بھی گیا گزرا ہے، وہ دوسروں کو ہی پکارتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے، یا علی مدد، یا غوث اللہ اعظم، اور پتہ نہیں کیا، حالانکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے حضرت علی تو باب العلم تھے نا، اور پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا یعنی علم کا دروازہ، یعنی اگر آپ نے علم لینا ہے تو علم کا خزانہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آگے دروازہ کون ہے؟ وہ علی کے تھرو جاؤ، اس دروازے کے تھرو علم حاصل کرو. اور وہ ایک اللہ کی وحدانیت. لیکن یہاں پر کیا ہے جناب، غوث الاعظم ایک اللہ کی وحدانیت. غوث الاعظم کون ہے؟ عبد القادر جیلانی. وہ چھوٹا سا بچہ جو پھنس گیا تھا کشتی کے اندر، ڈاکو آ گئے تھے، اس نے سچ بولا تھا کہ میرے پاس پیسے ہیں، حالانکہ وہ چھپا سکتا تھا، اور اس کی وجہ سے بچپن میں ہی کشتی والے مسلمان ہو گئے تھے، ڈاکو. یہ وہ ہستی ہے، سوچو بڑے ہو کے کتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے ہوں گے دین کے لیے. عبد القادر جیلانی، جن کو غوث الاعظم کہہ کے یہ لوگ پکارتے، انہی کی قبروں پہ. ابھی آپ نے شاید سنا ہو، وہ ایک بلوچی آدمی ہے جو مدینہ میں نا دیکھا گیا ہے، اور اس کو انہوں نے کیا کہا کہ حضرت عمر کی طرح ملتا ہے. کس نے یہ والی ویڈیو دیکھی ہے کوئی کلاس میں جس نے دیکھی ہو؟ بالکل وہ لگتا ہے جیسے وہاں اس جی باجی زمانے کا کوئی دیکھی، بندہ اٹھ کے آ گیا. جی جی دیکھی میں نے. ابھی ایک بچے نے، سائمہ آ گئی ہیں، اچھا، ایک بچے نے، بچہ کیا ینگ لڑکا ہے، اس نے ایک بڑا اچھا، میں نے اس کا پڑھ رہی تھی، اس نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ اس کی ویڈیو دکھائی ہے اس آدمی کی، اور اس کو دکھا رہے ہیں کہ اس کے بچے بھی آ کے اس کو چوم رہے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھوا رہے ہیں، اور وہ ان کے ہے نا جیسے پیر فقیر کو کیا جاتا ہے نا، بالکل جیسے زندہ جب کوئی بندہ ہو پیر ہو تو اس کے پاس جاتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اس نے لڑکے نے جس نے ویڈیو بنائی، اس نے وہ ویڈیو دکھا کے کہ لوگ اس کو کر رہے ہیں، ہاتھ پیر چوم رہے ہیں اس کے، تو اس نے کہا کہ آج زندہ ہے نا تو اس کے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں. تو ان کی جو اولاد ہے ان کو تھوڑا ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ کل اس کی قبر کے اوپر یہ چادریں چڑھائیں گے، اس کا بھی مزار بنا لیں گے، اور وہاں بھی کاروبار شروع ہو جائے گا. تو جو ابھی دنیا میں اس کو زندہ ہے تو چوم چاٹ رہے ہیں نا، اور اس کو اتنا پتہ نہیں کیا بنا لیا اس کو، حالانکہ وہ ایک عام انسان ہے، چرواہ ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، پیسے جمع کر کے وہ چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے، اور وہ حج پہ گیا، وہاں پہ اس کا جا کے بیچارے کے کپڑے بھی گم گئے، سب کچھ ہوا. اور وہ لوگوں نے جب وہ اس طرح سرگرداں پھر رہا تھا تو لوگوں نے کہا یہ تو کوئی روح ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. لوگوں نے کیا کیا نام نہیں دیے، یہ کوئی صحابی ہیں، یہ عمر ہے، ابو بکر ہیں، انہوں نے اس طرح کر لیا. اب اتنے اس کو اونچا کر دیا ہے. تو وہ الرٹ کر رہا تھا ان کی اولاد کو، بیٹوں کو، وہ کل اس کو نا اس بندے کو یہ فوت ہوگا، اس نے ہونا ہے، بوڑھا ہے یہ. ایون سعودی حکومت نے بھی اس کو اتنا کچھ دیا ہے، یعنی اتنا پروٹوکول دیا ہے اس کو. اس کی ویڈیو میں عام اتنی بندہ ہوں. وائرل ہوئی کہ سب نے دیکھا اس کو. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو وارن ہو جانا چاہیے کہ کل اس کی قبر پہ یہ لوگ پھر بزنس شروع کر دیں گے، اس کو بڑا پیر مان لیں گے کوئی، اور اس کے اوپر بزنس چادریں چڑھائیں گے اور یہ سب کچھ. تو پلیز پلیز اس ایک اور جو ہے نا بننے سے روکیں اسلام میں پیر، یعنی یہ جو بنا لیتے ہیں مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے اور اس پیسے سے یہ اتنے غلط کام کرتے ہیں. یہ جو مجاور ہوتے ہیں، یہ پیسہ جمع ہوتا ہے، ہم تو ڈال دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جا کے ان کے ڈبے پڑے ہوتے ہیں ان میں ڈال دیتے ہیں. یہ ان سے اتنے غلط کام کرتے ہیں آگے جس کی کوئی انتہائی، جن کے پاس یہ پیسہ جاتا ہے، گندے کام کرتے ہیں. تو پلیز ابھی تھوڑا سا مسلم قوم کو تھوڑا سا، باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ملک میں ہی ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے ایسا ہی ہے، وہاں پہ بھی
قبروں والا وہاں بھی رواج ہے. جی اور باجی باجی دیکھیں جو اس کے خلاف بات کرے اس کو وہابی کہہ دیتے ہیں. جی وہابی کہہ دیتے ہیں اس کو، وہابی کہہ کے چپ کرا دیتے ہیں. اور باجی یہ کسی نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ جو بزرگ کو اتنی مطلب ان کو کیا جا رہا تھا، تو جب دجال آئے گا تو وہ بھی ایک بزرگ کی طرح ہوگا پہلے، تو پھر لوگ کتنا بھٹکیں گے. اچھا یہ میں نے نہیں پڑھا، لیکن میں بھی ہو، کیونکہ اتنی بھی ویڈیوز بھیجا ہوتی ہاں ہیں جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں نے اس بچے کی ویڈیو پڑھی جو ینگ بچہ ہے، 16-18 سال 19 سال میرے بچوں کی عمر کا ہوگا. وہ اس نے ایک ویڈیو بنائی کہ کل اس کی قبر پہ بھی بیٹھ جاؤ گے تم لوگ، جو آج اس کو زندہ میں اس کو چوم سجدے کر رہے ہو نا، اور کر رہے ہو سب کچھ، تو مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا کرو گے. تو ان کے بچوں کو اویئر ہو جانا چاہیے کہ شرک نہ ہونے لگ جائے اس کے ان کے تمہارے باپ کے قبر پہ. تو مجھے وہ بڑی اچھی لگی پوسٹ اس کی کہ ہاں بھائی کسی نے یہ سوچا ہے نا، یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے. تو ہمارے بہت سے مسلمان جو ہوتے ہیں جب وہ مصیبت میں پھنستے ہیں، گرداب میں پھنستے ہیں کسی میں، تو پھر وہ بھی اس وقت بھی علی اور غوث اعظم کے نعرے لگا. اور ٹیچر اس سے آدمی نے کچھ نہیں کہا کہ میں عام سا انسان ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، اس نے کچھ نہیں کہا. اس بیچارے کو اردو تو آتی ہی نہیں نا، وہ اوہ، تو ایک جھونپڑی میں رہنا والا 83 کا کہ 90 کا ہونے والا بندہ وہ، اور جھونپڑی میں بکریاں چرا چرا کے آخر اس نے اپنی بکریاں بیچی اور وہ مدینے آیا، اور اللہ کا بندہ اکیلے ہی چل پڑا. اور وہاں گیا تو اس کا سارا سامان بھی جو پوٹلی ووٹلی تھی وہ بھی کہیں ادھر ادھر رکھ کے بھول گیا. چوری تو نہیں ہوتی وہاں پہ، ہم بھی گئے، لیکن یہ ہے کہ بھول گیا کہیں رکھ کے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے. تو پانی تو پھر اس نے کہیں سے بوٹل خریدی اور وضو کر کے وہ کرتا رہا، لیکن یہ ہے کپڑے اس کے پاس نہیں تھے اور وہ پریشان تھا بیچارہ. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو ویڈیو بنانے والی ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں، وہ وائرل ہو جاتی ہے. اس طرح وہ مشہور ہو گیا، عرب لوگوں نے بھی دیکھی، بڑے بڑے شہزادوں نے، اور پھر انہوں نے وہ تو واپس آ گیا، پھر اس کو دوبارہ بلایا وہاں پہ پروٹوکال دینے کے لیے، پھر اب واپس آ گیا وہ کچھ 10 دن رہ کے نا وہاں پہ. تو اب لوگ اس کو پاکستان میں بچوں کو بھیج رہے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھواؤ جا کے دعا لو تاکہ تم اچھے نیک بندے بن جاؤ. یہ پتہ نہیں دعا رب سے کیوں نہیں کرتے لوگ، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جبکہ وہ سنتا ہے. لوگوں کے تھرو ہی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے دعا کر دینا. میں جب گئی ہوں تب بھی اتنا میں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے. پھر میں نے باقاعدہ میں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے کہ ایک کا نام لے کے، تو میں نے پھر ایک ٹائم رکھ لیا نا وہاں پہ کہ اس ٹائم پہ میں نے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے. تو پھر جس کا نام یاد آتا تھا جو بھی ہوتا تھا پھر میں دعا کرتی تھی، اسٹوڈینٹس کے لیے کولیکٹیولی کر لیتی تھی. تو میں نے کہا یہ تو وعدہ کر کے پھر آپ نہ کریں تو یہ بھی تو ایک وہ ہوتا ہے نا، تو کرنا چاہیے. تو یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی لائے یہاں پہ اور اپنے لیے خود دعائیں کریں آپ. چلیے انشاءاللہ. یہ 64 آیت کون کرے گا؟ سائمہ آپ کریں گے؟ آ گئی ہیں تو. جی باجی میں پڑھ لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے اللہ ہی ینجیکم نجات دیتا ہے تم کو، منہا اس سے، ومن کلی اور سے کلی کربن ہر مصیبت سے یا ہر تکلیف سے، ثم پھر تم تشرکونا تم شرک کرنے لگتے ہو یا شریک بناتے ہو. اچھا یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ حاضی ہی بھی آ رہا ہے، اشارہ کدھر ہو رہا ہے؟ یہ پیچھے جی جو یہی پڑھی ہے نا، یہیں سے آیت پڑھی ہے نا، میں ینجیکم جی جی من ظلمات البری، ظلمات کی طرف ہی جا رہی ہے نا، غیر عاقل کی جمع جی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کا اشارہ بھی آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اور تو کوئی ایسی لفظ نہیں. تدرعوا یہ تو الگ ہے، ٹھیک نا، اس کے لیے تو کہیں نہیں آ رہی ہے، ضمیر اسی کے لیے آ رہی ہے. وہ آگے جو من حاضی ہی یعنی لائن انجانا من حاضی ہی، تو یہ اسی کی طرف پھر ہاں ظلمات کی طرف ہی جا رہے ہیں. بالکل بالکل ظلمات کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بھی جا رہا ہے منہا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ نجات دیتا ہے. اب دیکھیں ایک آ رہا ہے تشدید کے ساتھ آ رہا ہے، اور ایک بغیر تشدید کے بھی آ رہا ہے. جی یعنی اگر آپ دیکھیں نا وہ آل فرعون کی جو یسومونکم سوء العذاب، تو وہاں پہ بھی انجاکم بھی آتا ہے، ینجیکم بھی آتا ہے، یعنی تشدید کے ساتھ بھی آتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں بچا لینا. جیسے انزلہ اور نزلہ کا فرق ہوتا ہے نا، وہی فرق ہوتا ہے. انزلہ ہوتا ہے ایک ہی دفعہ اتار دینا،
यकबारगी का मानी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली का मानी होता है ग्रेजुअली ना, है ना। के ये बाब बतदरीज तफील से है और ये बाब फाल से है। हाल से तो इसमें अनजला का मानी इंजालुन, और इसमें क्या है, तंजीलुन। कुरान के लिए दोनों नाम आते हैं, जबकि बाकी किताबें जितनी भी हैं, तौरात, इंजील, सब के लिए इंजाल का लफ्ज आता है। वो एक ही बार उतारी गई थी, वो ग्रेजुअली नहीं आई थी। अच्छा ये जो आयात हैं कुरान की, ये ग्रेजुअली उतारी गई हैं कुरान के लिए। एक दफा तो कुरान को आसमानी दुनिया से सॉरी लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पे लाया गया, वो इंजाल था, ठीक है। वो अनजला युनजिलु इंजाल था, कुरान का उतारना एक ही दफा का। फिर उसके बाद आसमानी दुनिया से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की गई है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते रहे वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक, वो तंजील थी। तो अगर हम इन बातों को समझें तो बहुत ज्यादा, यानी एक ही दफा बचा लेना। और यहाँ है युनज्जी कुम बतदरीज, निकालता है उससे कर्ब से, सुमान तुम, तो फिर तुम तो शिरक करने लगते हो। तो मुसीबत के वक्त तो वो बड़े वादे करता है ना, जी, ठीक है, कि मैं ये करूंगा और वो करूंगा, नेक बंदा बनूंगा। लेकिन जब अल्लाह ताला मुसीबत, इंसान की मुसीबत को दूर करते हैं, तो मोमिनों के अलावा मोमिनीन को बीच में से एक्सक्लूड कर दे, उनका रवैया बिल्कुल अलग होता है, मुसीबत में भी और मुसीबत के बाद भी, ठीक है। वो तो उससे अजर कमाते हैं ना, जी बिल्कुल नेकियां सही। कमाते हैं, जो भी मुसीबत तकलीफ सब्र करते हैं। जो उसके अलावा लोग होते हैं, वो आज का मुसलमान जो है वो गैर अल्लाह को ही पुकार रहा होता है, जबकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो फिर भी अल्लाह को पुकारने लग जाते थे। अब इसके नीचे वाली जो आयत है जो अभी आपने पढ़ी है, उसमें मुसीबत को दूर करते हैं, तो मोमिन के अलावा जो लोग होते हैं उनका रवैया क्या होता है? फिर वो क्रेडिट किसी और को देने लगते हैं। हाँ, तो जी शिकून जैसे, लेकिन सुमान उन्होंने तुम डॉक्टर साहब ने भी इसके बाजी के डॉक्टर से, अगर किसी डॉक्टर को कहने लगते हैं कि मैं खुद बड़ा अच्छा ऐसे कर डॉक्टर, देती हूँ। आप जी मेरे यकीन से भी करें, गलती ना हुई है। चाहते हुए पता भी है कि ये शिरक है। जी जी बिल्कुल फलानी दवाई ली थी ना, फलाई बहुत अच्छी बिल्कुल। दवाई है वो और फौरन डॉक्टर का आता है कि डॉक्टर, इस डॉक्टर के हाथ में शिफा है भाई, बहुत शिफा है। उससे पहले अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह ताला तू ही बिल्कुल करने वाला है। तो मेरे साथ ये बहुत होता है, लेकिन अगर आप किसी को बताएं भी नहीं तो दिल में जरूर ख्याल आ रहा होता है कि इस दवाई का नाम संभाल के रख लें, या ये टोटका है, या ये वजीफा जो भी है। वजीफों पे तो खैर मैं बिलीव ही नहीं करती। अल्लाह का जिक्र जो है, वो अस्कार और दुआ, वो एक अलग चीज है। लेकिन छोटे छोटे बना के दे देते ना वजीफे, ये पढ़ो 1000 2000 बार, ये फिर बिलीव नहीं है मेरा। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वही ठीक है। तो वो अल्लाह के साथ शिर्क करने करते हैं, मुसीबत करने वाला, दूर करने वाला किसी और को बना देते हैं। ऐसा ही है ना, जी ये बिल्कुल। हमारा रवैया है। ठीक है, अगली आयत पढ़े अभी। कुल कह दीजिए हुआ वो अलकादिरु कुदरत रखने वाला है, ये कादिर है, आला ऊपर, अन ये के या बासा वो भेज दे, अलैकुम तुम पर, अज़ाबन अज़ाब, मिन फौकिकुम तुम्हारे ऊपर से, औ या मिन तहती अर्जुलिकुम तुम्हारे पाँव के नीचे, मिन तहती नीचे से, अर्जुलिकुम तुम्हारे पाँव के, औ या यलबिसकुम वो लड़ा दे तुमको, शियान ग्रोहों से कहेंगे बाजी, ग्रोहों ग्रोह में, और वो वो यूजी तुम, वो क्या कर दे तुम्हें, यानी ग्रोह में बांट दे, ठीक है ना। ठीक है। यल बिसकुम, ग्रोहों में बांट दे, वो यूज़ीक़ा और वो चखाए, बादकुम तुम्हारे बाज को, बासा कुव्वत बादिन बाज की। अच्छा बाजी, बासा का मतलब वैसे जंग तकलीफ होता भी है होता ना, है। जंग, हर अच्छा किस्म जंग, की मुसीबत के लिए बास बोला जाता है, ठीक है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे उनजुर, कुव्वत ही लिखा हुआ था। कुवत ही लिखा, हाँ कुवत भी है बास। अच्छा ठीक है। उनजुर देखो, कैसे कैफा किस तरह, नुसरिफु हम फेर फेर कर लाते हैं, आयाती अल आयाती आयात को, लअल्लहुम ताकि वो यफ़क़हूना वो समझें या गौर व फिक्र करें। ठीक है, सही है। अच्छा, अब कादिर आ गया, पहले क्या आया है, कहार आया है। काहिद है जी। कहार इससे ऊपर का दर्जा है, ठीक है। गालिब, जिसको कोई रोकने वाला नहीं। कादिर, कादिर भी जो है वो भी अल्लाह की सिफत है। कदीर है अल्लाह ताला, हर चीज पर कादिर है। तो कहार उससे भी एक बड़ा दर्जा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मिन फौकीकुम, फौकीकुम का मतलब क्या, ऊपर से। ऊपर के अजाब कौन से होते हैं और नीचे के ऊपर अजाब से कौन से? जैसे कोई आसमानी आफात वगैरह हो गई,
اور انہوں نے اس کی دو طرح سے کی نا، مانوی بھی اور حصی بھی. یہ مانوی عذاب جو لٹرلی آسمانوں سے جیسے کچھ قوموں پہ پتھر بھی برسائے گئے، کچھ پہ بارشیں، آندھیاں، ہوا وغیرہ، اور کچھ یہ کہ اوپر والے جو آپ کے اوپر جو لوگ ہیں وہ مسلط ہو جائیں، کوئی ظالم ہو، حکمران ہو گئے، جیسے حکمران. والدین بھی ہوتے ہیں، ظالم شوہر بھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. جی ہوتا ہے. جی کسی کے اوپر شوہر بھی مسلط ہو جاتا ہے نا، کبھی کسی کبھی پہ تو سانس اولاد بھی میں سے بھی ہوتی کوئی اولاد بھی مسلط ہو جاتی ہے ماں باپ پہ، تو یہ اوپر سے ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا، جی بہرحال تو اولاد تو نیچے ہو جائے گی تھوڑا اور، لیکن حکمران، والدین اور یہ ساری چیزیں اوپر سے ہی ہوتی ہیں. اس کے بعد نیچے والا جو ہے اس میں پھر آپ کے ماتحت بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین میں دھنسا دیا جانا یا زمین کا پھٹ جانا وغیرہ بھی. تو سمندری طوفان، سیلاب، زلزلے، جی عذاب جو ٹھیک. بھی ہوتے ہیں نا، زمینی پاؤں کے نیچے سے جو آتے ہیں. اور اسی طرح ظالم بیوی ہو، اگر آپ کو وہ مل جائے، ایک جو ہوتی ہے ناموافق بیوی ہوتی ہے، وہ بھی اگر جی مل جائے تو وہ بھی نیچے سے ہی عذاب ہے، جی بچے جیسے بھی وہ صحیح بات. ظالم والدین ہوتے ہیں نا، یا بگڑی ہوئی اولاد جو ہوتی ہے. تو یہ ساری جو ہے، بعض دفعہ اولاد اتنی ماں باپ کو تنگ کر کے رکھتی تھی، تو یہ نیچے کے عذاب ہے. اچھا، جب اوپر کے عذابوں کی بات ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. یہ پہلے آدھی آیت نازل ہوئی نا، شروع والی، اوپر اچھا کے عذاب والی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں، اچھا تیرے چہرے کی پناہ چاہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ نیچے والی آیت جو نازل ہوئی ہے، تحتی ارجلکم. ٹھیک ہے. اور او یلبسکم، اب یہ جو ہوتا ہے نا گروہ میں بٹ جانا، یہ بھی بہت عذاب ہے، لیکن یہ بھی ان عذاب دونوں سے کم درجے کا عذاب ہے یہ. ہے. صحیح. ٹھیک. ٹھیک ہے. گروہوں کا آپس میں لڑنا، جیسے آج کل بٹے ہوئے ہیں نا، اتحاد تو نہیں ہے مسلم عموماً، ہے نا، بٹے ہوئے ہیں، تو یہ والا ہے، لیکن یہ کم درجے کا ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، جس میں سے 2 قبول ہوئی تھی اور تیسری قبول نہیں ہوئی تھی. نہیں ہوئی تھی. جی ہاں، تو پہلی والی قبول ہوئی، جس میں اوپر کے جو عذاب ہیں ان سے جو انہوں نے کہا تھا، تو ان وہ کو بھی قبول ہوگی. عذاب میں نہ ہلاک نہ ہاں، ہو جائے. یعنی میری امت جو ہے وہ غرق کرنے کے عذاب میں مبتلا نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسری دعا کیا تھی؟ میری امت قحط کے عذاب میں مبتلا نہ ہو. دونوں دعائیں قبول کر لی گئیں، لیکن جب یہ گروہوں والی بات آئی نا کہ میری امت جو ہے وہ فرقوں میں نہ بٹے، گروہوں میں نہ بٹے، تو یہ قبول نہیں ہوئی تھی. یہ 3 دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ اتھینٹک حدیث ہے اس میں. تو یہ انتشار اور اختلافات جو ہیں یہ رہیں گے، لیکن یہ کم کر درجے کا عذاب ہے اوپر والے اور نیچے والے دونوں عذابوں سے، فوقی قوم اور تحتی ارجل. اور اللہ تعالیٰ کیسے کس طرح پھیر پھیر کے لاتے ہیں اپنی آیت، لعلکم یفقہون، سمجھ سکیں. چلیے اگلی آیت کر لیتے ہیں. 66 کون آ رہا ہے؟ بچے آ جاؤ. آ جائیں آ میں جائیں. کر لوں السلام، السلام علیکم. ایک منٹ. عائشہ آپ کو جلدی ہے؟ آپ کرنے چلیں، آپ کر جی لیں، میں تھوڑی دیر. یہ تو ہے کہ اس وہ کی بچی کسی چھوٹی بھی ہے نا، ٹائم. مجھے یہ ہے کہ رونے لگ جائے گی پھر. پڑھ لیں آپ. جی بسم اللہ. 66 7. ہاں جی. چلیے پڑھیے. وَكَذَّبَ، آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک تو نہیں میوٹ ہو. کہاں گئی؟ جی سوری وہ میوٹ ہو گیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلیں چلا. چلیں. وَكَذَّبَ بِهِ، وَكَذَّبَ اور جھٹلا دیا بھی ہی اسے قوم کا آپ کی قوم نے، وَهُوَ حالانکہ وہ الحق حق ہے. کل کہہ دیجئے لستو نہیں ہوں میں علیکم تم پر بالوکیل کوئی ذمہ بھی دار. وکیل، بھی وکیل کوئی، ہاں ذمہ دار. وکیل بھی ذمہ اچھا دار. یہاں پہ مجھے بتا دیں بی ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ جی وَكَذَّبَ، اور جھٹلا دیا اس کو، قوموں کا، تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، کیا چیز حق ہے جس کو آیات جھٹلا کو ہے؟ نا، آیات کون سی آیات؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیے تھے.
یہ جو آیات آئی تو ہیں قرآن جن یعنی قرآن کی آیات ٹھیک ہے نا پرانی آیات کو جی ہاں ان کو جٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہیں اور بالکل اور ان میں کیا بتایا گیا عذاب کی آیات ہے نا تو عذاب بھی مراد ہو سکتی ہے ایک تو جی قرآن مراد ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ ضمیر سے مراد ایک قرآن ہو سکتا ہے قرآن کو جٹلا دیا دوسری کیا بات ہو جی سکتی ہے وہ آپ عذاب کو جٹلا جس کا ذکر ہو رہا ہے عذاب کا اوپر سے عذاب نیچے سے جی عذاب اور فرقوں میں بٹنے کا عذاب تو اس کو جی ٹھیک ہے ابھی نیکسٹ آیت کر لیں لکلی واسطے ہے نبائن خبر کے مستقر ہو ایک وقت مقرر ہے و اور سوف عنقریب تعلمون تم جان لو گے لکلی نبا مستقر ٹھیک ہے نا تو مستقر وسوف تعلمون تو ہر ایک کے لیے خبر ہے مستقر کا کیا مطلب ہوتا ہے مقرر وقت یعنی ہر ایک کے لیے ایک مقرر وقت کی خبر ہے ٹھیک ہے نا ہر ایک کے لیے ایک اس کی خبر ہے وسوف تعالیٰ عنقریب تم یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں جو خبر دیتے ہیں وہ ضرور سچی ہوگی یہ نہ سمجھو کہ عذاب کی خبریں دی جا رہی جی تو عذاب نہیں آئے گا اور یہ سچی ہوئی تھی کب سچی ہوئی تھی یہ اہل مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے نا کفار و مشرکین کے لیے کہ تم ہاں جی جنگ بدر کے اندر دیکھیں کتنے 70 مارے گئے بڑے بڑے ہے نا جنگ بدر میں ان کے پر عذاب آیا کتنا بڑا عذاب تھا یہ ایک چھوٹی سی جماعت سے مر گئے ٹھیک ہے جی جہنم رسید ہو گئے دوسرا عذاب ان کو قحط کی شکل میں بھی آیا تھا آئے تھے نا یہ سارے عذاب ان کے پر آئے تھے اور یہ بہت جلدی آئے تھے یہ خبریں جو ہے نا جس مذاق اڑاتے نا عذاب کب آئے گا عذاب کب آئے گا جی ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ایک بات کہی گئی ہے قل لست علیکم بوکیل یعنی اے نبی کہہ دیجئے نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کوئی پہرہ دار کچھ بھی کہہ لیں ذمہ ٹھیک دار ہے ذمہ دار کہہ لیں ٹھیک ہے وکیل بھی ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ذمہ کرتے تھے تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے تو پیغام دے دیا ہے نا ہاں صحیح اور غلط کا بتا دیا لیکن اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ ذمہ دار نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے کہ ہمارا کام بھی یہ ہے کہ دوسروں کو پیغام دے دیں چاہے گھر والے ہیں چاہے باہر والے ہیں دین کا پیغام پہنچانا ہماری جی ذمہ داری ہے کیونکہ ابھی کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہم پر ہمیں جو بات پتہ ہے ہمیں ہاں سے جی چھپانا نہیں ہے اسے آگے کرنا ہے کوئی حدیث چاہے ایک پتہ ہو وہ آگے کرنی ہے لیکن اوتھینٹک ہو سنی سنائی نہ ہو ادھر ادھر سے نہ ہو اچھا اور ہم دوسروں پر اسلام کو مسلط نہیں کر سکتے آپ کسی کو زبردستی جی مسلمان نہیں بنا سکتے آپ اس پہ پیش کر دیں اسلام اس کے بعد پھر تو یہ کل لست علیکم کا مطلب ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کی ہے نا لکلی نبا مستقر یہ ان کو ایک کیا کیا جا رہا ہے خبردار کیا جا رہا ہے دھمکی دی جا رہی ہے بلکہ کفار و مشرکین کو یہ جو ہے نا اس سے ہر خبر کو واقعہ ہونا ہے جو بھی اللہ نے خبر دی اس کو واقعہ ہونا ہے اللہ کی دی ہوئی خبر کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی اس کا ایک وقت متعین ہے لوگ دیکھتے ہیں نا کیا ہے میں اتنی کر رہی ہوں صبر کر رہی ہوں اور کیوں نہیں کچھ ہو رہا اور کیوں نہیں میرے حق میں کوئی فیصلہ ہو رہا بعض دفعہ ہم بدعا بھی کر دیتے ہیں اس بندے کے حق میں لیکن کوئی معاملہ سامنے نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مقرر وقت کیا ہوا اسی پہ وہ ہوتی ہے اس بندے کو جو اگر کوئی پریشانی پیش آنی ہے نا جو آپ کو دکھ دے رہا ہے وہ بچے گا تو نہیں نا جس نے اپنی زندگی کو آپ کی اذیت بنایا ہوا ہے ایسا ہوتا ہے نا اس کا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت کا صبر سے انتظار کریں اور صبر کرتے رہیں ضرور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں پھر ان میں خوف بھی ان کے اندر بہت تھا خوف کا بھی عذاب تھا ان کے اوپر ایک تو قحط کا تھا خوف کا تھا پھر ہر وقت خوف تھا ان کے اوپر اور یہ کفار مشکین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر صحیح ہے چلے آیت 68 جی کون کرے گا آ جائیں جزاک باجی میں آ اللہ جاؤں عائشہ آ جائیں آ جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ الَّذِينَ تم دیکھو ان لوگوں کو یخوضون وہ مشغول ہوتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں فَأَرِد تم اراض کرو عنہم ان سے حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائے فی حدیث کسی بات پہ غیری اس کے علاوہ و اما اور اگر یونسینگا بلا دے تم کو شیطان فلا تو نہ تقعد تم بیٹھو بعد ذکر یاد آنے کے بعد ما القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ واجی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مشغول ہوتے ہیں بحث ہماری آیات میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، نکتہ چینیاں نکالتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، تو مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑاتے ہیں، تو ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں سے راز برتو یہاں اور تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں۔ مشغول ہو جائیں۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے کیا کرنا چاہیے؟ پھر اٹھ جانا چاہیے جی بالکل اٹھ جانا چاہیے، اور پھر ادھر سے واپس آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مثلا ڈنر کے ٹائم آپ واپس آ جائیں، اس سے پہلے جو آپ کا ہو رہا ہے سب کچھ، تو آپ جا کے اکیلے بیٹھ کے نفل پڑھ لیں۔ ہوتی ہیں جی جگہیں بنی ہوئی شادی ہالز میں، وہ نفل پڑھ لیں، آپ اللہ کا ذکر کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ آپ کا۔ اچھا، اس اراز سے بھی فائدہ ہوتا ہے، جب آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا تو اس اراز سے بھی ایک فائدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو وہاں سے نصیحت ہو جاتی ہے کہ دیکھو وہ تو اٹھ کے چلی گئی نا، تو شاید وہ صحیح ہے، صحیح بات ہے، اس نے جو کر رہی کیا اس نے صحیح کیا۔ اس سے بھی نصیحت ہو جاتی ہے لوگوں کو دیکھ کے نا کہ کچھ لوگ اٹھ گئے ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں ان کو گلٹ فیل ہوتی ہے نا، تو وہ اس سے بھی کئی لوگوں کو نصیحت ہو جاتی ہے۔ تو اٹھ جانا چاہیے جب تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو، مثلا کھانا کھانے میں یا نکاح کی سیرمنی شروع ہو گئی ہے یا کچھ، تو آپ واپس آ سکتے ہیں۔ اچھا، تبلیغ کی نیت سے ایسی مجلسوں میں جانا عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تبلیغ کی نیت سے کیا کہ آپ ان کو کیا کریں، جا کے اس میں ان کو وہ نصیحت کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے کہ یہ کام غلط ہے نہیں کرو، بحث مباحثے سے روک سکتے ہیں، اس کے لیے آپ بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے۔ بحث مباحثہ یہاں اصل میں بات نہیں ہو رہی، اصل میں بات ہو رہی ہے جو ہماری غلط قسم کی رسومات ہوتی ہیں۔ جی جی ابھی بھی یو ایس اے میں ایک شادی ہو رہی ہے، اس میں مہندی بھی ہو رہی ہے، اور ایک دن وہ نکاح کا بھی پورا ہے، کھانا ہے، پھر تیسرے دن ولیمہ ہے۔ حالانکہ یہ کام سارا ایک فنکشن میں ہو سکتا ہے، دونوں پارٹیز مل کے ایک فنکشن کر لیں۔ پہلے وہ پتہ نہیں برائڈل شاور بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور یہ سب بدعات ہیں۔ اسلام میں کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہندی لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کرنا اور پورا وہ لڑکے کی مہندی آ رہی تو لڑکی کی، سوائے جھگڑوں کے کچھ بھی نہیں ہے، برکت اٹھ جاتی ہے تو ایسی شادیوں کی وجہ سے۔ تو اگر انسان دل کی رضامندی کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے نا تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اللہ کی آیات سے آپ کفر کر رہے ہیں۔ وہ تو مذاق اڑا ہی رہے ہیں اللہ کی آیات کا، آپ بھی ملوث ہو کے بیٹھ رہے ہیں تو انہی کے جیسے ہو جائیں گے، ایک جگہ آتا ہے کہ آپ ان جیسے ہی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ضرورتاً مجبوری میں بیٹھا ہوا ہے تو مباح ہے، دل کی اس سے بیٹھا ہوا ہے تو پھر وہ کیا ہے، وہ آپ کا کفر ہے۔ اچھا، اسی طرح بدعات جہاں پہ ہو رہی ہوں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو دین میں نہیں ہیں، بدعات جنہیں کہتے ہیں، نئی چیزیں جو ایجاد کر لی، ان کو بھی بدعات ہی کہنا چاہیے، رسومات ہیں، لیکن بدعات ایک اور نیکی وہ نیکی کے نام پہ کچھ نئی چیزیں ایجاد کر کے نیک کام ہے یہ، جیسے قرآن خوانی وغیرہ، اور یہ تو اس طرح کی چیزوں میں بھی پھر آپ کو کیا ہے، وہ بھی ان کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ تو صحیح ہے نا؟ جی باجی، تو نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، گناہ کے کام کو وہ بدعت ہے،
تو وہاں پہ بھی آپ کو نہیں بیٹھنا. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گی کہ جو نصیحت کرنے کی غرض سے وہاں جاتا ہے وہ جا سکتا ہے, کہ ان کو کوئی ایڈوائس دے سکے, کوئی ان کو نصیحت دے کر سکے. ٹھیک ہے, اہل علم اگر وہاں جانا چاہتے ہیں, کو جا کے نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں, کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. تو وہ برا نہیں ہے, ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کی نیت کیسی ہے. تو یہ جو ہماری شادی کی رسومات ہیں یہ پھر بھی تھوڑے کم درجے کی ہیں. جو بدعات کی مجلسیں ہیں نا, جہاں پہ گناہ کے کام نیکی سمجھ کے کیے جا رہے ہیں, وہ اس سے بھی اوپر کا ایک درجہ ہے برائی میں. تو ان کو تو بالکل ہی ختم کریں. اور یہ شادیوں سے زیادہ یہ جو میلاد وغیرہ ہوتے ہیں ان میں زیادہ بدعات نہیں ہے شادی وغیرہ سے زیادہ؟ ہاں, جو بھی کام آپ نے, جو صحابہ نے نہیں کیا, بالکل. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, وہ بدعات میں شامل ہے. آپ وہاں جائیں, قرآن میں نہیں ہے اس کا ذکر, کہیں حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی جیسے ہم اسرائیل کی بات کر رہے تھے, تو اسرائیل علیہ السلام کا نام ہم تو کہہ دیتے ہیں یہ فرشتے ہیں, لیکن کہیں بھی ذکر نہیں ہے ان کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعارف کرایا ملک الموت سے, نام تو نہیں بتایا. حالانکہ جبرائیل اور میکائیل کا نام آیا ہے, پہلے پارے میں ہی آ گیا تھا. ہاروت ماروت کا بھی آیا, تو اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے نا اسرائیل کا نام بھی. یہ 4 فرشتوں کے نام تو بچپن سے ہی بچوں کو پڑھائے ہاں, جاتے ہیں پڑھا دیے اسلامیات جاتے ہیں میں. نا, وہ بس بنے یاد بنائے تو ہیں نا. تو جی بنے بنائے ہیں, گھڑت ہے, من گھڑت ہیں, روایتیں بنا لیتے ہیں اپنے پاس سے, حدیثیں بنا لیتے ہیں, نام بنا لیتے ہیں. تو ہمیں اس سائڈ سے کیا بات پر چلنی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ ہمیں ان سے راز برتنا چاہیے اور ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے اور ادھر سے اٹھ جانا چاہیے. کہ کیا یہ ہم ایسے لوگوں کے کام کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں ان کے باجی جو وہ کر رہے ہیں, تو کیا ہمیں بھی پکڑا جائے گا؟ نہیں, اگر باجی ادھر بیٹھ کے ان کا میں شامل ہوں گے تو پھر پکڑا جائے گا, اگر ان کو ہاں, منع کریں گے تو پھر کیونکہ اللہ تو تعالیٰ نے کہا فلا تقعد, تو نہ نہ تم تم بیٹھو بیٹھو. بعد الذکر. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالمین کہا ہے, جی, ما القوم الظالمین, ان کے بیچ میں مت ظالم بیٹھو. قوم کے ساتھ. اتنی بڑی بری بات ہے. تو جب پتہ چل جائے تو پھر آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کے بالکل ہی لعنت بھیج کے تو آپ آ جائیں. ان کو نصیحت بھی کرنی ہے آپ نے, جی اچھا موقع محل دیکھ کے کہ یہ جو ہے کام غلط ہے. ٹھیک ہے, بالکل. جی تاکہ وہ بالکل. بھی تقوی اختیار کرے. صحیح ہے نا, جی کنارہ بالکل. کش ہونے کا حکم نہیں ہے. جی, نصیحت کریں, پہلے منع کریں, ہاں پھر ہاں, نہ کسی بس طریقے چلے سے بھی جائیں. منع کریں, حکمت سے منع جی کریں, لڑائی جھگڑے نہ ہو. جی تو بالکل. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں کرنا, وہ کہتے ہیں ہمیں کرنا ہے, بس اسی میں ان کے بالکل. جھگڑے ہو کے شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو ان چیزوں سے جتنا پرہیز کیا جائے, جتنا بچ کے رہا جائے, اتنا اچھا ہے. سمپل سی شادی کریں, وہی پیسہ غریبوں میں دیں, وہی جا کے عمرہ کرائیں. آج کل عمرہ حج کتنا مہنگا ہو گیا, ٹریول کتنا مہنگا ہو گیا, تو وہی ادھر لگائیں پیسے, وہی اپنی کوئی بزنس شروع کر لیں میاں بیوی مل کے, وہی ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, کل ان کو کام آئیں گے جب ان کی جاب نہیں ہوگی. تو وہ نہیں سوچتے ہم, بس رسومات پہ اپنا دکھاوا, جی ہمارے باجی. پاس اتنا پیسہ ہے, یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے. اور ہم اتنے سخی ہیں, جب وہی پیسہ جب وہ کسی غریب کو دینے کا تو ان کے ہاتھ ہی نہیں کھلتے. جی ریاکاری. ہاں, ادھر شیطان روک دیتا ہے, دیکھو تمہارے اپنے بھی تو خرچے ہیں, بچی کی شادی سر پہ ہے, وہاں روک دیتے ہیں. بچے جوان ہیں, ایون حج کرنے سے بھی نہیں, ابھی تو بچوں کا کرنا ہے, ابھی تو بہت کام ہے, پھر حج پہ جائیں گے, پھر عمرے کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو چلیں آتے 69 آیت کون کرے گا؟ بشرا نثار, پچھلی بار بھی نہیں آئی, آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. کیا ایکسکیوز تھا؟ پرائیویٹ میں دیں گی یا مجھے بتائیں گی؟ باجی میں نے آپ کو میسج کر دیا تھا, میں سکھ تھی. اچھا, آپ نے شروع میں جی ہی کر دیا تھا کہیں شاید, ہے نا؟ جی, میں نے ہاں, آپ کو سیم میسج ڈے ہی کیا. کر دیا تھا آپ نے. جی اچھا ٹھیک ہے. اب اتنے سارے لوگ ہیں, مجھے تو نام بھی سب کے نہیں پتا. جی, چلیے. کوئی بات نہیں. ایک یاسمین بھی ہیں, وہ دوسرے گروپ میں ہے. یاسمین پورا نام تو مجھے پھر بھی نہیں آتا. چلیے پڑھیے, وما علی الذین سے پڑھیے.
वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम, और नहीं है ऊपर उन लोगों के जो मुत्तकी हैं मिन हिसाबिहिम, उनके हिसाब में से, मिन शैइन कुछ भी, वलाकिन और लेकिन ज़िक्रा नसीहत करें, लअल्लहुम ताकि वो यत्तक़ून मुत्तकी हो जाएं। वज़ा वज़रिल्लज़ीना, और आप छोड़ दें अल्लज़ीना उन लोगों को अत्तख़ज़ू बल पकड़ लेते हैं दीनहुम अपने दीन को, लाइबन खेल व लहवा और तमाशा, वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया धोखे में डाल दिया उनको जिंदगी में, अद्दुनिया दुनिया की, वज़क्किर और आप नसीहत करें बिही साथ उसके, अन ये के तो बसाला हलाक कर दे नफ्सुन जान को, बिमा उससे जो कसबत उन्होंने कमाया, लैसा नहीं है लहा उसके लिए, मिन दूनिल्लाहि सिवाय अल्लाह के, वलीयुन कोई दोस्त, वला और ना, शफीउन कोई सिफारिश करने वाला, व इन और अगर तादिल आप बदला दें, अगर वो बदला दे, कुल्ली हर तरह का अदल बदला, ला नहीं यूखस लिया जाएगा, मिन हा उनसे, उलाई का यही लोग अल्लाजीना वो जो उबसिलू हलाक किए गए, बिमा उससे जो कसबू उन्होंने कमाया, लाहुम उनके लिए, शराबुन पीना है, मिन हमीम खोलते हुए पानी से, व अज़ाबुन और अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक, बिमा उससे जो कानू थे वो यकफुरून इनकार करते। चलें बस यहीं तक ठीक है। आपने 2 आयतें की हैं, ये वाली भी की है ना। अच्छा, ये है जर का मतलब है छोड़ दो। जी तो ये असल में जर था, लेकिन मिलाने के लिए जेर दी गई है, ठीक है ना। और जी एक और भी लफ्ज होता है इससे मिलता जुलता, वजरा ये होता है ना, उसका क्या मतलब होता है? वज़रा औजार डरे, उसकी जमा होती है ना, औजारी हिम। डरे या क्या? चले वो ये इसको याद रखें, छोड़ दें उन जी लोगों को जिनने बना लिया दीना अपने दीन को, जी खेल उनके और दीन को तमाशा। है लेकिन अपने दीन को लाहिबों व लाहब। तो इसका लाहब जो मतलब है, इसका क्या मतलब है लाहब का, और लाहब का इसका क्या मतलब है? दोनों में कुछ डिफरेंस है? जो अब एक होता मशगूल हो गए हैं, जैसे बिल्कुल भूल गए हैं कि हम हम्म किस काम के लिए आए हैं, तो तो ये जी तो खेल और तमाशे में कि बिल्कुल गर्क हो गए हैं कि हमें हम्म कोई पता नहीं है हम किस हम्म काम के लिए, जैसे कभी हम बैठे होते हैं तो दुनिया के काम में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कोई किसी तरह से भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि हम अपनी कोई तकलीफ भी भूल जाता है, कोई किसी तकलीफ में होता है तो इतना हम्म मशगूल हुआ होता है, हम्म तो कोई उससे वो मूवी लगा ली कुछ, है जी ना। जी जी तो ये लाभ लाभ जो लफ्ज है ना, लाभ जी एक है ना लाभ, और एक है लाभ। तो ये जो है लाभ, ये जवारे से होता है, ये अमल से होता है, हम्म। ठीक है ना। यानी अमल कोई ऐसा काम है जिसमें हम ऐसे मशगूल हो जाएं, मशगूल हो जाए। ठीक है ना, कि हमें जिम्मेदारियों से गाफिल कर हम्म दे, हम्म अपने इंसान को अपने मकसद से गाफिल कर दे। तो वो होता है अमल से जो चीज होती है, जवारे हम्म और अमल से। और ये जो होती है किससे होती है? लहव क्या होता है? ये हमारे ख्यालात कौन से होते हैं, ख्यालात। ख्यालात जी ये ख्यालात से होता है। 2 तरह के खेल होते हैं ना, जी लाव और लहव। तो वो तो है अमल से, ऐसा खेल जो इंसान को मकसद से हटा दे, जैसे यहाँ पे अभी गेम्स वगैरह होती हैं। हम्म और वो मेरी बेटी है, तो उन्हें इतना दुख लगाया होता है कैनेडियन टीम का, वो जो हार रही है यार, या फिर जब वो आवाज आती है नीचे से वो गोल करते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो मैं कहती हूँ इनको तो छोड़ो, पाकिस्तान का गम काफी है, ये भी गम। कहती है मामा यहाँ पे हमारी एक ही तो टीम है। तो वो होता है बच्चों को ना, तो वो देख रहे होते हैं जी क्या है। अच्छा, वो फिर क्या होता है कि वो अगर आपको नमाज से और उन चीजों से गाफिल कर देती है तो वो लाभ है, ठीक है। और लाहब क्या होता है? ये ख्यालात के होते हैं, यानी ख्यालात हैं, दिल के सही ख्यालात जो होते हैं ना, ख्यालात तो दिल में ही आते हैं। जिस चीज में मशगूल करे इंसान, हर चीज को भूल जाए और अपना मकसद भूल जाए। और ये दिल के दोनों में फर्क जो आपने वो देखना है, एक दिल के ख्यालात है। और एक अमल में देखो बाद दफा पूरा इंसान लेटा होता है फजूल में, और पता नहीं कहाँ से कहाँ सोचें और किधर जा रही होती हैं, और घंटे गुजर जाते हम्म
اور آج کل تو میڈیا ہے، اس پہ جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا 3 گھنٹے کدھر گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا کچھ عمل سے ہوتی ہیں اور کچھ جو ہوتی ہیں خیالات سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر دین کو جی انہوں نے بتایا ہے کہ دین کو تم نے کیا بنا لیا ہے؟ کھیل مذاق بن تماشا، گیا. لاو اور لاو بنا لیا نا. جس سے کیا مراد ہے؟ جی اس سے کیا مراد ہے دین کو بنانے سے؟ کھیل تماشا. دین کو کھیل تماشا اس سے آپ اس طرح ہی کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے اذان کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا جو بھی ہے ہوتا ہے نا. مشرکین مکہ بھی یہ کرتے تھے، جب صحیح عبادت کرتے تھے تو وہاں سیٹیاں مارتے تھے اور تالیاں. اور صحیح. دین کا مذاق ہی ہے نا، اور کیا ہے. جی دین کا یا اس کو مذاق اڑانا. صحیح بعض اوقات کوئی آپ کسی کو سمجھانے کی سے کوئی آیت بتاتے ہیں کوئی طریقہ تو اس میں حجت نکالنا اس جیسے میں پردے کے حکم جی بتا دیں تو کہتے ہیں نہیں کیسے ہو سکتا ہے، اس زمانے میں تو نہیں ہو سکتا. اور یہ تو اس زمانے کی بات ہے. تو اس دین کا مذاق ہی ہے نا، اور کیا ہے. اور پھر اس میں دینی کاموں میں جیسے جی آپ جمعے کی نماز ہوتی ہے اور وہاں پر آپ اپنا ٹھیلا لگا کے مسجد میں بیٹھ جائیں، اندر ابائے کھول کے بیٹھ جائیں. مسجد کے اندر نہیں ہو سکتا، مسجد کے باہر ہی ہو سکتا ہے یہ باہر ہو سب. سکتا یا پھر الگ کوئی ہال ہو ان جی کا، ٹھیک ہے نا، آڈیٹوریم ہو، کچھ ہو اس طرح کا، جم وغیرہ جہاں بچے کھیلتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور نماز میں آپ کے خلل ہو رہا ہے، یا پھر کھانے پکا کے آپ وہاں بیچ رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے، تو دین جو ہوتا ہے وہاں پہ ایک تفریح بن جاتا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں ہر بندے نے کیمرہ اٹھایا ہوا ہے، ہر جی کمرے میں ہر بندے نے کیمرہ اٹھایا ہوا ہے. جی میرا اور وہ کیمرہ، سارے پکچر ہی لے میں تو رہے اپنا ہوتے ہیں. سیل فون لے کے نہیں جاتی تھی. جی بچوں کے اور پاس ہے، ہسبینڈ کے پاس ہے، کانٹیکٹ کے لیے کافی ہے. جی اور کسی وقت میری چھوٹی بیٹی تھوڑا سا اپنا طواف میں سے ہو کے چلو بھائی کوئی پکچر پیچھے، کیونکہ یہاں پہ سب ہمارے ساتھ ساتھ ہی وہ بھی سفر کر رہے تھے ہمارے ساتھ ساتھ ہی. ہم کہاں جا رہے ہیں، فکر بھی کر رہے ہیں، پہنچے ہیں نہیں پہنچے. تو وہ سارا ایک ہوتا ہے نا کہ کیا ہے اب اس وقت کہاں ہیں. تو بعض دفعہ ہمیں کہتے تھے کہ اس وقت دیکھیں ہم لائیو دیکھ رہے ہیں تو بہت رش کم ہے، تو آپ جا کے اپنا طواف کر لیں اس وقت. یعنی یہاں سے ہمیں خبریں وہاں مل رہی ہوتی تھی، تو اتنا بھی وہ ہوتا ہے. تو پھر ہم جاتے تھے اور کرتے تھے. تو اس طریقے سے ہے. لیکن اب تو لوگوں نے وہاں سے ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں تاکہ ان کے لائکس آئیں، اور وہ جو بھی ہیں وہ پھر اس سے پیسہ کمانے کے چکر میں ایسی ایسی ویڈیو وہاں بنا کے، جیسے اس آدمی کی میں نے ابھی مثال دی تھی، اس کی وائرل کی ہے کسی نے، اور وہ ملینز میں دیکھی، بلینز میں دیکھی لوگوں نے، ابھی تک دیکھ رہے ہیں. جی سوچے نا پھر وہ کیا مقصد تھا اس کے پیچھے، یا کیا چیز تھی. تو دین کے لیے سنجیدہ نہ ہونا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، مذاق بنایا ہوا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. پھر دین کی باتوں میں ہم بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں گھنٹوں، اسی میں یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ، سب ضروری کام رہ جاتے ہیں. پھر اس میں جو ایک اور بات ہوتی ہے وہ دین پہ عمل نہ کرنا، یہ بھی دین پہ مذاق اڑانے کی بات ہے. یہ سارے اس کے طریقے ہیں دین کے مذاق اڑانے کے. چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لائبا و لہوا وغرتہم الحیات، دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے. غرت غرور سے ہے نا، اردو میں بولتے ہیں. غرور بھی ایک دھوکہ ہی ہوتا ہے. مجھے تو قرآن پڑھ کے پتہ چلا ہے غرور کا کیا مطلب ہوتا ہے. انسان دھوکے میں ہوتا ہے جو غرور کرتا ہے. تمہارے پاس کیا اپنا ہے، کس چیز کا غرور ہے تمہیں؟ جوانی تمہاری ڈھل جانی ہے، خوبصورتی تمہاری ختم ہو جانی ہے، باقی چیزوں کا بھی پتہ نہیں. ایون میں تو جب ہاتھ پاؤں کا سنا نا کہ ہاتھ پاؤں بھی جواب دے جائیں گے ہمارے خلاف، جواب دیں گے اور دنیا میں ہی جواب دے جائیں گے. ہم نے والا منہ میں ڈالیں گے تو ہاتھ کہیں اور جا رہا ہوگا. صحیح بات ہے. کس چیز کا غرور ہے؟ بال سفید ہو جانے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انگلی پکڑ کے بتا رہے ہیں وذکر، اور یاد کرو، یہ بھی امر ہے. ٹھیک ہے، تذکیر کرو، ذکرہ یذکرو، تذکیر کرو ساتھ اس کے، کس سے؟ قرآن سے. قرآن سے. ان تبصل نفس بما کسبت، بنا ہلاک ہو جائے کوئی جان. کوئی نفس بھی ہلاک نہ ہو جائے جو اپنی کمائی کی وجہ سے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل، اور اگر تم کیا کرو گے؟
कुल्ल अदल, उसका बदला कोई देना चाहेंगे, हाँ कोई यहाँ पे हम अदल का मानी क्या है, बदला है, बदला जी, बदले में कुछ चीज देना, ठीक है वो ना। काम नहीं आएगा यहाँ अदल का मतलब इंसाफ नहीं है। जी, तादिल कुल्ल अदलिन ला हर तरह युखज़ का मिन, बदला हर तरह का बदला, जी, सही है। तो उनसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा फेल के रूट वर्ड से आगे आ रहा है ना, जी। ला युखज़ मिनहा, नहीं लिया जाएगा उससे, उलाइक लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू लहुम शराबुम मिन हमीम व अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकफुरून। चलें ठीक है, दुनिया का धोखा क्या होता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। क्या कैसे इंसान धोखे में होता है, धोखा होता क्या है? जी वही है कि दुनिया की हम अपनी आसाइशों में, हर चीज में अपने आप को जो इस आसाइश में हम देखें रोज अपने लिए एक चीज सजाते हैं, तो हमने अपने आप को ही धोखा ही डाला होता है ना, कि जिंदगी तो सबसे नहीं बड़ा थी धोखा मेरे ये सबसे होता है बड़ा कि हमने मरना ही नहीं है, हमने तो यहीं मरना रहना ही है, अपने हाथों से दफना के जी आते हैं हम, थोड़े तो दिन के असर रहता है और फिर भूल जाते हैं। जी मेरी जब जी समदन फौत हुई थी ना, मेरी बड़ी बेटी की जी सास, वो जी मुझसे उम्र में 2-3 साल छोटी ही थी, तो जी मैं कहती थी वो मुझसे छोटी हैं, चली गई, अचानक उनकी डेथ हो गई, पता ही नहीं, सब ऑफिस में इधर उधर, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, हस्बैंड घर में ही है, सो रहे हैं दूसरे कमरे में, वो फौत हो गई। तो मुझे इतना असर रहा, मैंने कहा अल्लाह, वो तो मुझसे छोटी थी, लेकिन वो कितने में नहीं रहता है, बहुत हुआ तो साल, अब उनको फौत हुए 10 साल हो गए हैं, अभी उनकी एनिवर्सरी थी जो भी है, सॉरी एनिवर्सरी कह रही हूँ, तो वो बचती डेथ एनिवर्सरी या जो भी है, तो उनके बच्चे तो जाते हैं ना कब्रिस्तान। अच्छा, जी इसमें एक और बात याद रखना, ये जो ईद वाले दिन लोग जाते हैं ना, ये वो जाना सुनिए बंद करें। हम्म ईद अल्लाह ताला ने खुशी का दिन बनाया है, हम्म और उसको हम गमगीन होते हैं, कब्रिस्तान में जाके एक एक कब्र पे जाते हैं। हमारे गांव में भी ऐसे ही होता है, अभी किसी के वालिद फौत हुए हैं रिसेंटली, तो साल बाजी हो गए, अगर तो कोई इस नीयत से जाहिर हो जाते होंगे कि भाई मुलाकात के लिए ईद जाते का हैं ना, कि हम उनको ईद मिलने जा रहे हैं। नहीं तो अगर आप वैसे वो जाए नीयत चेंज कर लें ना, कि भाई हम दुआ के लिए जा रहे हैं या उसी दिन क्यों जाना है, कब्रिस्तान तो हर वक्त खुले है ना, जी वाई ऑन ईद डे। अल्लाह ताला ने ईद, देखें अगर आपके कोई ताजी फौतगी हो गई है ना, तो वो भी 3 दिन के बाद आपको खत्म कर देनी चाहिए, सही उसका सोग मनाना। अगर 3 दिन बाद ईद आ गई है तो आपने ईद मनानी है, अगर 3 दिन के बीच बीच में तो ठीक है, चले आप थोड़ा उसका भी सोग में है, ठीक है। औरत के लिए तो 40 दिन का हुक्म है, वो इद्दत करेगी, है ना, पूरी अपनी, तो वो तो 40 दिन तक नहीं कर सकती। लेकिन ईद का एक ऐसा मौका है कि जो हर एक को करना है, जिसकी ताज़ा भी कोई फौत हुआ है, वो भी कब्र पे नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि इस दिन ये खुशी का दिन है, इस दिन तुम खुशी मनाओ, तुमने कब्रिस्तानों का रुख नहीं करना, अपनी जो जिंदा हैं उनकी, उनका शुक्र अदा करो, उनके साथ मिलके तो उनकी खुशियां बांटो। ये हमारा बहुत गलत तरीका है, नियत कुछ भी कर लें, जब अल्लाह का हुक्म है कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। सही 15 शाबान को जाते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से चलो साबित है, वो गए थे, आप जी भी जाएं, हर रोज जाएं, ईद के दिन ही क्यों। सही है ये हम लोगों को नहीं पता चीजें हैं, हमें नहीं पता और हम करते हैं और हम गुनाहगार होते रहते हैं। अभी मेरे ये मैंने उनको मना किया, मेरे दामाद और मेरी बहू गए थे, कहते हैं इतनी हवा चल रही थी और कोई समझ नहीं आ रहा था, और हम गए और ठंड थी काफी, तो वो जाके फिर क्या होता है, बच्चे भी गमगीन, वो और ईद के दिन यार, अल्लाह ने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी नहीं गए, साहबा तो कभी ईद वाले दिन वहां का रुख नहीं किया उन्होंने, तो हम क्यों करें। अल्लाह का हुक्म, पहले अशराब का हुक्म आया था तो कैसे उन्होंने नदियां बहाई थी ना, और जब पर्दे का हुक्म आया था कैसे उन्होंने चादरें, पर्दे फाड़ के उन्होंने अपने पर्दे उतार के चादरें पहननी थी, तो हम पता नहीं कब समझेंगे। ये चीज, छोटी छोटी चीजें, किसी और दिन चले जाओ, पहले चले जाओ, जरूरी है ईद वाले दिन ही जाना है भाई। उनको क्या पता, वो तो अपनी बरज़ख में है, और अपने पुराने रिश्तेदार जो फौत हुए हैं पहले से, उनके साथ खुशियां खुशबाश हैं, आप जाके उनको और गमगीन कर रहे हैं। तो ये वाली बात थोड़ी सी बीच में मुझे ज़हन में आज, तो ये भी दीन का मजाक ही है ना, और क्या है। जी तो सबसे पहले तो ये है कि इंसान को ये धोखा होता है कि उसने शायद इसी दुनिया में रहना, मरना है ही नहीं, यहाँ से ये बात याद आ गई थी, और धोखे में पड़ जाता है, नेमतें भी उसके पास ही रहेंगी, जाएंगी नहीं,
वो हमेशा ऐसे ही जवान रहेगा, ऐसे ही होगा। तो फिर इनका अंजाम भी इनका देख लें कि क्या अंजाम है दीन को, जो अल्लाह ताला इनको क्या आ रहा है, जो कुफर करते थे वो हलाक कर दी जाएंगे। खौलता हुआ और खोता हुआ पानी है उनके लिए। हाँ, और ये आगे आ रहा है ना अजाब, तो ये नेक्स्ट आयत में पढ़ते हैं। चलो 71 में चलिए आ जाए। किसने आना है अभी? नुज़रत आप आ जाए। मुझे नहीं पता, उज़मा आई है? जी मैं हाँ कह आ रही जाए। थी। अच्छा जी मैं करती हूँ। बोले। मैं कर लूँ या नुसरत करेंगी? नहीं कोई बात नहीं, उज़मा आपने माइक ले लिया, आप जी कर। ठीक है। नुज़रत करती ठीक है, रहती है हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए अनदऊ, क्या मैं पुकारूं, मिन दूनिल्लाहि, सिवाय अल्लाह के, माँ उसको जो ला नहीं, यनफाउना वो नफ़ा दे सकता, वला और ना, यदुर्रुना वो नुकसान दे सकता, नरद्दू और हम फेर दिए जाएंगे, अला ऊपर, अकाबिना अपनी एड़ियों के, बाद इसके, जब हदाना हदायत दी हमें अल्लाह ने, कल्लजी उसकी तरह, उस शख्स की तरह, इस्ताहवत फेर दिया उसे, या बहका दिया उसे शैतानों ने, फिल अर्दी ज़मीन में, हैरान करके, लहू उसके असहाबुन कुछ साथी हैं, यदऊना वो बुलाते हैं उसे, इलल खुदा हदायत की तरफ, इलल खुदा हिदायत की तरफ, आतीना आ जाओ हमारे पास। कुल कह दीजिए इती फेले अमर है। इती ना हमारी तरफ आ जाओ हमारी तरफ। जी आओ हमारी तरफ। कुल कह दीजिए इन्ना बेशक, खुदल्लाही हदायत अल्लाह की, हुवल खुदा असल हदायत वही है असल हदायत। व उमिरना और हुक्म दे हमें, नहीं और हुक्म दिए गए हम लिलमुस्लिमा के इस्लाम ले आए, के फरमाबरदार हो जाएं, रब्बिल आलमीन उसके जो रब है तमाम जहानों का। अच्छा इसका हम क्या मुसलमान मीनिंग दिया हुआ पारे में, ये वाला देखें जरा। इस्ताहवत हो इस्ताहवत शैतान, के भटका दिया, फेर दिया, क्या है? जी इसकी लफ्जी माइन तो ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ गिरना। हाँ हवा है ना, मीनिंग रूट वर्ड जो है ना वही है ना। बहका दिया लिखा है, हाँ बहका वाह, यहाँ इसका बहका रूट वर्ड है बहका दिया। ठीक है सही है। जी बहका दिया जाए इस्ताहवत रास्ते शैतानु फिल अर्दी जी भुला दिया हैरान। अच्छा जनाब, इसमें अभी सवाल जो है, तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है? बाजी इसमें बताया कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का मालिक है, नफ़े या नुकसान का, इसके अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है जो हमारे नफ़े या नुकसान का मालिक है। तो हम अल्लाह ताला के अलावा किसी और को नहीं पुकारना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे हैं वो ना तो हमें नफ़ा दे सकते हैं और ना ही वो हमें किसी तकलीफ में मुब्तला कर सकते हैं। और तो गैर अल्लाह को पुकारने वाला का क्या हाल होता है? किस शख्स की तरह होता है उस गैर शख्स की अल्लाह को तरह दी जिसे शैतान ने भटका दी है। जिसको जैसे उन शैतान है। लोगों जैसे ये जो मुशरिकीन मक्का थे, इन लोगों का ये था कि ये जुनून की जो हालत है वो जिन्नों की वजह से, यानी कि जो जिन है उसे उसकी अकल को अपने ताबे कर लेते हैं, तो वो उस पे दीवानगी का हिस्सा से वो हो जाता है, उसे किसी अच्छी बुरी की पता नहीं चलता कि वो किस तरफ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। तो उसे हदायत, यानी कि उसको अगर आप हदायत देंगे भी या अच्छी बात बताएंगे भी तो उसको उसकी वो समझ नहीं आती है, उसे तो उस चीज उसको सीधे रास्ते से भटका दिया जी वो यानी। सीधे रस्ते और ये ऐसा क्यों होता है? वो शैतान उसको अपने नरगे में ले लेता है ना, में ले लेता है जी। और फिर उसके साथी उसको बुलाते हैं कि इधर आ जाओ, ये भी लिखा हुआ है ना। जी लहू अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा, इहतिना हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता, जी ना उसे समझ नहीं आती इन चीजों उसको की। समझ ही नहीं आती। आप बच्चों में भी बाद दफा बच्चे कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि आप जी उनको लाख के सुन के नहीं देते, वो दीन की तरफ आने को तैयार नहीं होते, नमाज की तरफ आने को तैयार नहीं होते। तो वो क्या होता है, जब आप एक नमाज फजर की मिस करते हैं ना, तो उसी वक्त आप शैतान आप पे गलबा पा लेता है, फिर सारा दिन उसका गलबा रहता है। फिर इसी तरह आप मिस करते रहें तो एक दिन वो पूरा आपको कंट्रोल में ले लेता है शैतान।
جی غلبہ ہو جاتا ہے، وہ شیطان اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ شیاطین کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس کو پکارو لاکھ پکارو، وہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہماری. ٹھیک ہے، کل جی کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی و جی امرنا، اور حکم دیا گیا ہے ہمیں جی لنسلم لرب العالمین، اللہ کا راستہ ہی اصل راستہ ہے. ٹھیک ہے، جی تو پھر کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کر دینا چاہیے اللہ کے سامنے، کیونکہ ایک جی دن تو اسی کی طرف جانا جی ہے نا. اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر سہارا نہیں لینا چاہیے. اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے. یعنی ہمیں ہے حکم امر بالمعروف کا، لیکن جو دلوں کو کھولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتی ہے. بالکل بالکل، لیکن ہمارا کام بھی تو بنتا ہے، ہمارا تو اپنا جی فرض پورا کرنا ہے، ہم سے پوچھو گی نا. جی جی بالکل. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جمع تو ہونا ہی ہے، ہاں تو پھر جی یہاں دنیا میں ہی اپنا سر خم کر دیں اللہ کے سامنے اور اس کے ہو جائیں، تاکہ پھر ظاہر ہے اپنی نمازوں سے. اچھا، ایک پچھلی دفعہ بات ڈسکس ہوئی تھی ہماری کہ دل کی سختی کی علامات ہم پڑھ رہے تھے نا پچھلے سبق میں، تو اس میں مجھے بعد میں خیال آیا میں نے مس کر دیا، اس میں ایک دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کا خشک ہو جانا. آپ اپنی آنکھوں کا بھی جائزہ لیا کریں، وہ روتی ہیں تو کس غم میں روتی ہیں، دنیا کے غم میں رو رہی ہوتی ہیں یا ہیں ہی خشک. جی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، اتنی مصیبتیں اور چیزیں آتی ہیں کہ انسان کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، روتا ہے بہت کرتا ہاں ہے، جی جذباتی ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بالکل ہی، یعنی اس کی آنکھیں خشک، وہ جی بالکل پتھر سا ہو جاتا ہے. تو دیکھیں اپنی آنکھوں کا بھی دیکھیں کہ وہ بھی کہیں خشک تو نہیں ہو گئی. قرآن کو سن کے اثر ہوتا ہے، حدیث کو، آیات کو سن کے کیا ہوتا ہے، کسی کا دکھ دیکھ کے کیا ہوتا ہے، کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں آتا. اتنی ساری ویڈیوز آتی ہیں یمن میں کیا ہو رہا ہے، فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے، فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے، تو کہیں آنسو نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، یا دنیا کے غم میں ہی روتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں، یہ بھی ہمارے غم بہت ہے نا. جی تو یہ غم جو ہے نا، یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رونا ہے تو آخرت کے غم میں روئیں، اللہ کی یاد میں روئیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روئیں، ان کی زندگی، ان کی سیرت پڑھ کے روئیں، ان کی زندگی کے حالات کیسے کیسے انہوں نے کٹھن وقت گزارے، ان کے ساتھ ریلیٹ کریں. اچھا، 2 آیتیں رہ گئی ہیں ابھی ہمارے پاس، شاید ایک ہی سسٹر ہے ابھی، نزت. جی ٹھیک میں ہے نزت، آ جائیے. اعوذ جی باللہ جزاک من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان اور یہ کہ اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، واتقوا اور ڈرو اس سے، وہو الذی اور وہ وہی ہے، الیہ جس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وہو اور وہی ہے، الذی اور وہ خلق جس نے پیدا کیا السماوات آسمان، والارض اور زمین، بالحق کے ساتھ حق کے، ویوم جس دن یقول وہ کہے گا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جائے گا. قولہ الحق، اس کی بات ہی سچی ہے، اس کی بات ہی سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے ہے بادشاہت. یوم ینفع جس دن ینفع پھونکا جائے گا، پھر سور عالم الغیبی جاننے والا ہے غیب کا، وہ شہادہ اور حاضر کا، وہو اور وہ الحکیم الخبیر، وہ بہت حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا. چلیں، آپ کا لیسن پورا ہو گیا آج ماشاءاللہ. اچھا، اس آیت میں کیا کیا احکامات ہیں، یہ والی میں جو آپ نے پڑھی 72 آیت میں؟ باجی وہ میری اس کی نواسی وہ نا بہت ضدی ہو گیا اس حادثے کے بعد نا، میرے پاس نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں ہے، آپ جواب دے سکتی ہیں کہ میں کسی اور سے لے. جی نہیں، اچھا، میں کیا بتاتی ہوں کہ احکام یہ ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بنانے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور کیونکہ تمہیں میری طرف ہی آنا ہے، حشر کے دو شروں کہ تم میری طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اور وہی خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے ساتھ حق کے. تو ہمیں جو ہے اللہ کا ہی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. اچھا، حق سے بنانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بنایا، یعنی ساتھ بنایا ساتھ حق کے زمین و آسمان کو.
साथ हक यानी है कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया कि अल्लाह ने कहा कि चलो भाई मैं अपने खेलने के लिए बना लेता हूँ। या इंसानों के फायदे के लिए ना, फायदे के लिए जमीन और आसमान नहीं, बनाए। उसका कोई मकसद है। हक का मतलब यह है कि ये मकसद है, कुछ कि उसके कोई मकसद खेल नहीं है, बल्कि क्या है, हर चीज एक मकसद के साथ पैदा की गई है। ये मतलब है हक के साथ पैदा करने का। अच्छा ठीक है, वह यौमा यकूलु कुन फयकून, जी। और जिस दिन वो कहेगा कुन फयकून कौलुहुल हक। अब यहाँ पर इससे क्या मुराद है? जी, अल्लाह ताला जिस दिन अल्लाह ताला का इख्तियार है हर चीज पे। जिस दिन वो जिस चीज को कहेगा हो जा तो वो हो जाएगा, जिस काम को कहेगा हो जा वो हो जाएगा, और उसकी बात ही सच्ची बात है। और सारी बादशाह, दुनिया की सारी बादशाह, हर चीज का मालिक वही है। और जब वो कहेगा वो सूर फूंकने का हुक्म देगा तो सूर फूंका जाएगा। और जो या कुन से मुराद सूर का ये हुक्म है। ठीक है, जी नुफ़्खे की बात हो रही है ना यहाँ पे। जी तो वो ये मतलब है कि अल्लाह ताला जब कुन कहेंगे तो वो कौन से फरिश्ते हैं? इसराफील अलैहिस्सलाम, वो मुंह में लेके बैठे हुए आसमान की तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म आए, पता नहीं कब आ जाएगा और मैं गाफिल ना हूँ, उसी वक्त क़यामत आ जाएगी। और ये वाला जो है नुफ़्खा जो होता है ना, ये भी जी दो तरह का होता है। एक होता है जिससे इंसान पर पहला वाला जो होगा उससे इंसानों पर घबराहट तारी होगी, बेहोशी होगी, और उसके बाद वो मर जाएंगे। ठीक है, ये पहला वाला होगा। फिर वो कितना अरसा ओके ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, सही मरने के बाद ना, फिर सही उसके है, बाद एक दफा और सूर फूकेंगे अल्लाह के हुक्म से, तो फिर उस वक्त क्या होगा? सब जिंदा उस उठेंगे। वक्त वो उसको कहते हैं नुफ़्ख़ाए क़ियाम। एक तो है ना फजा का मतलब होता है कि जजा फजा जो होता है ना, घबराहट, और वो जी एक होता है क़ियाम, उस वक्त वो खड़े हो जाएंगे और एक तरफ को चल पड़ेंगे, मखसूस साइड को चल पड़ेंगे। सूर भी दो बार फूका जाएगा, एक वो बार सब। दूसरा वाला जब होगा ना, जब सारी दुनिया को जिंदा किया जाएगा, कब्रों में जो क़यामत से पड़े हुए हैं उनको भी जिंदा किया जाएगा ना। जी जी हाँ, तो ये दूसरा वाला होगा। तो बेसिकली ये दो ही हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा तो मुझे नहीं पता एक बार ही सूर फूका जाएगा, लेकिन ये दो दफा के, एक बार फूका जाएगा सब बेहोश हो जाएंगे, और दूसरी बार जब मर फूका जाएंगे ना, जाएगा पूरी कायनात मर फना हो जाएगी, फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, जी सही। हर चीज दुनिया से तमाम जानदार मर जाएंगे। तो ये कितना अरसा रहेगा टीचर, इस तरह कोई इसके पता बाद? नहीं, कोई पता नहीं, अल्लाह ताला को पता है, ये चीजें मख्फी रखी हैं अल्लाह ने। सही बात। फिर मैंने इसलिए नुफ़्ख़ा सानिया होगा जो कि क़याम, उसको कहते हैं नुफ़्ख़ा क़याम। तो उसमें सारी खलकत जो होगी वो जिंदा होकर एक जगह जमा होगी। ठीक है ना, सही। एक आवाज के पीछे चलेगी। और फिर साथ ही उसी के आगे की कहा गया कि वो अल्लाह ही जानने वाला गैब और हाजिर का, हमें नहीं और पता जहां सब। तक अल्लाह ताला की जमीन व आसमान पैदा करने का है, हम्म, तो अल्लाह ताला ने हर चीज इंसान के फायदे के लिए पैदा किया, लेकिन इंसान को किस लिए पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए। अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और आजमाइश के लिए भी पैदा है। सूरह मुल्क में आता है ना कि जी, आजमाइश कौन अच्छे अमल करता है। बिल्कुल। ये और नहीं ये नहीं कि कौन ज्यादा अमल करता है, ज्यादा अमल की बात नहीं हो रही, अच्छे अमल करता है, चाहे थोड़े हों, जी लेकिन वो उनमें वो होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए अमल में। जी, मेरा एक क्वेश्चन है, दिल जैसे भी एक से चाहता है कि अल्लाह उसी को अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, ये ऐसे है या अल्लाह जो चाहता है उसको हिदायत देता है? जिसको चाहता है हिदायत देता है। जिसको, तो अगर ऐसा नहीं है कि जो हिदायत चाहेगा अल्लाह ताला से उसी को हिदायत मिलेगी, दोनों एक ही बात है? दो दो हाँ, एक मतलब वो भी है कि जो हिदायत चाहता है उसको हिदायत देता है। मन का मतलब जो, ठीक है, दूसरी तरफ भी लिया जा सकता है ना, कि जो हिदायत चाहता है, और जो मन का मतलब जिसको भी हो सकता है, तो दोनों में नहीं आ सकते हैं। असल में तो जो हिदायत चाहता है उसको हिदायत मिलती है, तो मिलती है वही ना। जो तड़पता है। दुनिया की हर चीज आपको ऐसी मिल जाएगी, ऐसे ही बगैर, लेकिन ये हिदायत के लिए एक आपको हिदायत दुआ करनी पड़ती है, और बहुत तड़प से रखनी पड़ती है। ये अल्लाह ठीक ताला ही हुआ ना, हम मांगेंगे दुआ तो करनी। सही से। ठीक जी है, तो जी सूरह जारियात में जिन्हों इसकी वो पैदा बताया गया ना कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, कि वो इबादत के लिए पैदा किए गए। बाकी सारी चीजें तो जो है ना वो इंसान की आजमाइश के लिए हैं। बच्चे भी आजमाइश है, माल भी आजमाइश है, और फायदे के लिए हैं, लेकिन इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है। अच्छा, फिर ये कहा है कि हर चीज जो है अल्लाह के लिए हाजिर ही हाजिर है। आलिमुल गैबी का मतलब है कि अल्लाह के लिए तो हर चीज हाजिर ही हाजिर है। सही। ठीक है, उसके लिए कोई चीज छुपी हुई नहीं है, कोई जाहिर नहीं है, अल्लाह के लिए हर चीज हाजिर। लेकिन इस जी इंसानों के एतबार से, बंदों के एतबार से गैब का लफ्ज आया है।
صحیح हमसे छुपी हुई है वो चीजें, हमसे वो चीजें छुपी हुई हैं, हमें नहीं पता। यानी गैब का लफ्ज वो हमारे लिए इस्तेमाल हो रही है, वो अल्लाह के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा। आपको तो पता है हर चीज का अल्लाह को इल्म हर चीज का पता है, उसके लिए जाहिर, हर चीज जाहिर है, अगला पिछला सब कुछ है। इसकी मिसाल ऐसे ही देते हैं, जैसे ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन में हमारे सामने जो स्टेशन आएगा, जो खेत आएगा, हमें वही नजर आएगा, जी लेकिन अल्लाह ताला ऊपर से देख रहे हैं तो उनको आगे पीछे सबका नजर आ रहा है। जैसे सही आप प्लेन में और नीचे सब कुछ आपको नजर आ रहा होता है ना, तो ट्रेन वाले को सिर्फ अपने सामने की चीज, विंडो के सामने जो आएगी वो नजर आ रही है। तो इंसान की यही हालत है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। आज जज़ाकल्लाह आपका लेसन पूरा हो गया, छोटा था या वैसे ही हम बरकत हो गई थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला इसी तरह होता है ना, पूरा हो जाए तो थोड़ा तसल्ली होती है कि सब कवर हो गया ना। मुझे खुद वो लगा रहता है कि पूरा नहीं हुआ, सारी आयत कवर नहीं हुई। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।